Assalamu alaikum and welcome to our channel Amazing Urdu. पेश खिदमत है आपके लिए इब्न सफ़ी के तख्लीक करदा किरदार अली इमरान की जिल्द नंबर 2 की तीसरी कहानी नीले परिंदे। चौदवी की चांदनी पहाड़ियों पर बिखरी हुई थी। सन्नाटे और चांदनी का हसीन इम्तिजाज सदियों पुरानी चट्टानों को गोया झंझोड़ कर जगा रहा था। एक लामुतनाही सकूत के बावजूद भी न जाने क्यों माहौल बड़ा जानदार मालूम हो रहा था। पहाड़ों में चकराती हुई स्याह सड़क जो बुलंदी से किसी बल खाए हुए सांप की तरह नजर आ रही थी, एक लंबी सी कार दौड़ती दिखाई दे रही थी और अचानक वो एक जगह रुक गई। स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ आदमी बड़बड़ाने लगा, क्या हो गया है भाई? उसने दोबारा स्टार्ट किया। इंजन जागा, एक मुख्तसर सी अंगड़ाई ली और फिर सो गया। कई बार स्टार्ट करने के बावजूद भी इंजन होश में ना आया। यार धक्का लगाना पड़ेगा, उसने पीछे मुड़कर कहा, मगर पिछली सीट से खर्राटे ही बुलंद होते रहे। उसने दोनों घुटने सीट पर टेक कर बैठे हुए सोने वालों को बुरी तरह झंझोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन खर्राटे बदस्तूर जारी रहे। आखिर जगाने वाला सोने वाले पर चढ़ ही बैठा। अरे अरे बचाओ बचाओ! अचानक सोने वाले ने हल्क पाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जगाने वाले ने किसी न किसी तरह खींच खांच कर उसे नीचे उतार ही लिया। हाय, मैं कहाँ हूँ? जागने वाला आंखें मलमल कर चारों तरफ देखने लगा। इमरान के बच्चे, होश में आओ, दूसरे ने कहा। बच्चे? खुदा की कसम एक भी नहीं है, अभी तो मुर्गी अंडों पर ही बैठी है। सुपर फयाज, कार स्टार्ट नहीं हो रही। जब चले थे तब तो शायद स्टार्ट हो गई थी, चलो धक्का लगाओ। इमरान ने उसके शाने पकड़े और धकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा। यह क्या बेहूदगी है, मैं तप्पड़ रसीद कर दूंगा। फयाज पलटकर उससे लिपट पड़ा। हाय हाय, अरे मैं हूँ, हाँ मर्द हूँ। कार धक्का दिए बगैर स्टार्ट नहीं होगी। फयाज हलक पाड़कर चीखा। तो ऐसा बोलो ना, मैं समझा शायद। वाह यार! फयाज स्टीयरिंग के सामने जा बैठा और इमरान को आगे से पीछे की तरफ धकेलने लगा। अरे अरे! फयाज फिर चीखा। पीछे से इमरान ने मुंह फेर कर अपनी कमर कार के अगले हिस्से से लगा दी और जोर करने लगा। अरे खुदा गारत करे, सुअर गधे! फयाज दांत पीस कर रह गया। अब क्या हो गया? इमरान चिल्लाए हुए लहजे में बोला। फयाज नीचे उतर आया, चंद लम्हे खड़ा इमरान को घूरता रहा, फिर बेबसी से बोला, क्यों परेशान करते हो यार? परेशान तुम करते हो या मैं? अच्छा तुम स्टीयरिंग करो, मैं धक्का देता हूँ, फयाज ने कहा। अच्छा बाबा, इमरान पेशानी पर हाथ मारकर बोला। वो अगली सीट पर जा बैठा और कैप्टन फयाज कार को धकेलकर आगे की तरफ बढ़ाने लगा। कार न सिर्फ स्टार्ट हुई बल्कि फर्राटे भरती हुई आगे बढ़ गई। अरे रोको रोको! फयाज चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन वो अगले मोड़ पर जाकर नजरों से ओझल हो गई। फयाज बराबर दौड़ता रहा, उसके अलावा और चारा भी क्या था, वो दौड़ता रहा हत्ता के ताकत जवाब दे गई और वो एक चट्टान से टेक लगाकर हाँफने लगा। चढ़ाई पर दौड़ना आसान काम नहीं था, वो एक पत्थर पर बैठकर हाँफने लगा। उस वक्त इस हरकत पर वो इमरान की बूटियां भी उड़ा सकता था, लेकिन सांसों के साथ ही साथ उसके जहनी हालत में भी एतदाल आती गई। इमरान पर गुस्सा आना कुदरती अमर था, लेकिन उसके साथ ही फयाज को इस बात का भी एहसास था कि आज उसने भी इमरान को काफी परेशान किया है। आज शाम को वो इमरान को तफरीह के बहाने कार में बिठाकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ ले उड़ा था। इमरान की लाइल्मी में रोशनी से उसका सामान सफर पहले ही हासिल कर चुका था और वो सब कार की स्टपनी में ठूंस दिया गया था। वो जानता था कि इमरान आजकल काम के मूड में नहीं है, लिहाजा उसे ये हरकत करनी पड़ी। और फिर जब ये तफरीही सफर तवील ही होता गया तो फयाज को ये बताना पड़ा कि वो उसे सरदार गढ़ लेके जा रहा है। उस पर इमरान एक लंबी सांस खींचकर खामोश हो गया था। उसने ये भी नहीं सोचा कि इस तरह सरदार गढ़ ले जाने का मकसद क्या है। फिर उसने कोई बात ही नहीं की थी। कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर पिछली सीट पर जाकर खर्राटे लेने शुरू कर दिए थे। जाहिर है कि ऐसी सूरत में फयाज का गुस्सा ज्यादा जोर ना पकड़ सका होगा। वो इसी पत्थर पर घुटनों में सर दिए बैठा रहा। खून की काफी थी। सिगरेटों का टिन और कॉफी का थर्मोस गाड़ी ही में रह गए थे, वरना वो इसी पुरसकून माहौल से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश जरूर करता। वैसे वो मुतमईन था कि इमरान का मजाक खतरनाक सूरत नहीं अख्तियार कर सकता। वो वापस जरूर आएगा और कुछ ताज्जुब नहीं कि वो करीब ही कहीं हो। फयाज घुटनों में सर दिए इमरान ही के मुतालिक सोचता रहा। उसे उसकी बेहतरी हरकतें याद आ रही थी, वो हरकतें जिन पर हंसी और गुस्सा साथ ही आते थे और दूसरों की समझ में नहीं आता था कि वो हंसते ही रहे या इमरान को मार बैठे। हिमाकत का इजहार उसकी फितरत का जुज़्व सानी बन चुका था।
اور وہ کسی موقع پر بھی اس سے باز نہیں رہتا تھا۔ وہ ان کے سامنے بھی حماقت انگیز حرکتیں کرتا جو اسے احمق نہیں سمجھتے تھے۔ مثلا خود کیپٹن فیاض کے لیے عمران نے ایک نہیں درجنوں کیس نپٹائے تھے، کام اس نے کیے تھے اور نام فیاض کا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسے آدمی کو احمق نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی عمران کے احمقانہ رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے اور فیاض اسی طرح بیٹھا رہا، لیکن کب تک؟ آخر اسے سوچنا ہی پڑا کہ کہیں سچ مچ عمران چوٹ نہ دے گیا ہو، کیونکہ وہ بھی تو اسے دھوکہ ہی دے کر سردار گڑھ لے کے جا رہا تھا۔ فیاض اٹھا اور دل ہی دل میں عمران کو گالیاں دیتا ہوا سڑک پر چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اگلے موڑ پر پہنچا اسے سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ چلنے کا انداز عمران ہی کا سا تھا۔ فیاض کی مٹیاں بھیج گئی۔ عمران نے دور ہی سے ہانک لگائی، کپتان صاحب وہ پھر رک گئی ہے، چلو دھکا لگاؤ۔ فیاض کی رفتار تیز ہو گئی، وہ قریب قریب دوڑنے لگا تھا۔ عمران کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ گھوما ضرور، لیکن خلا میں چکر کاٹ کر رہ گیا، کیونکہ عمران بڑی پھرتی سے بیٹھ گیا تھا۔ ہائے ہائے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عمران نے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ابھی تو اچھے بھلے تھے، میں تمہیں مار ڈالوں گا، فیاض دان پیس کر بولا۔ اب یہاں تنہائی میں جو چاہو کر لو، کون دیکھنے آتا ہے؟ عمران نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ اگر وہ سالی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہاتھ چھوڑو، فیاض نے جھٹکا دے کر کہا، لیکن عمران کی گرفت مضبوط تھی اور وہ ہاتھ نہ چھڑا سکا۔ وعدہ کرو کہ مارو گے نہیں، عمران بڑی سادگی سے بولا۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ اچھا تو اس کے علاوہ جو کچھ کہوں دلا دو، ٹافیاں لوگے؟ فیاض کا موڈ ٹھیک ہونے میں بہت دیر نہیں لگی۔ وہ کرتا بھی کیا؟ عمران پر غصہ اتارنا بھی ایک طرح سے وقت کی بربادی ہی تھی۔ ویسے اس بار حقیقتاً کار کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ عمران نے اپنے کئی منٹ اس کے انجن پر ضائع کیے تھے۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، قریب ہی ایک جگہ کار روک کر انجن کی مرمت کرنے لگا تھا۔ اسے توقع تھی کہ فیاض بے تحاشا دوڑتا ہوا وہاں تک پہنچ ہی جائے گا، لیکن جب کئی منٹ گزر جانے کے باوجود بھی فیاض نہ آیا تو وہ خود ہی اس کی تلاش میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی چکراتی ہوئی سڑک پر سفر کر رہے تھے، لیکن کار فیاض ہی ڈرائیو کر رہا تھا اور عمران نے پھر پچھلی سیٹ سنبھال لی تھی۔ فیاض بڑبڑانے لگا، اس وقت تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو چین سے گھر پر پڑا سو رہا ہوتا۔ عمران نے جلدی سے جملہ پورا کر دیا۔ بکواس مت کرو، فیاض نے کہا۔ معاملہ 5000 پر طے ہوا ہے۔ کیسا معاملہ؟ سردار گھر میں تمہارا نکاح نہیں ہوگا، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ ہاں پھر کیا؟ یوں ہی مفت میں میرا وقت برباد کرا رہے ہو؟ ایک بہت ہی دلچسپ کیس ہے یار فیاض، میں تنگ آ گیا ہوں، تمہاری زبان سے پہلی بار اس قسم کا جملہ سن رہا ہوں۔ فیاض نے حیرت ظاہر کی۔ سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ لفظ کیس میرے سامنے نہ دہرایا کرو۔ کیس لا حول ولا قوت، میں نے اکثر دائیوں کے زچگی کرانے کو بھی کیس ہی کہتے سنا ہے۔ سنا عمران، بور نہ کرو، ایسا دلچسپ میں کچھ سننا نہیں چاہتا، ختم کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، عمران نے اپنے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے کہا۔ فی الحال میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ بد دل ہو جائیں۔ معاملہ ایسا ہے کہ وہ سرکاری طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اگر کرنا بھی چاہیں تو کم از کم میرا محکمہ اسے ہنس کر ہی ٹال دے گا۔ فیاض بڑبڑاتا رہا اور عمران کے خراٹے کار میں گونجتے رہے۔ اتنی جلدی سو جانا ناممکنات میں سے تھا، شاید عمران کچھ سننے کے موڈ ہی میں نہیں تھا۔ سردار گڑھ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ اب سے 50 سال قبل یہاں خاک اڑتی رہی ہوگی، لیکن مٹی کے تیل کے دریافت کے بعد یہ ایک اچھا خاصا شہر بن گیا تھا۔ شروع میں صرف مزدور طبقے کی آبادی تھی، آہستہ آہستہ یہ آبادی پھیلاؤ اختیار کرتی گئی اور پھر ایک دن سردار گڑھ جدید طرز کا ایک ترقی یافتہ شہر بن گیا۔ پہلے صرف مٹی کے ٹیلے اور کنووں کی وجہ سے اس کی اہمیت تھی، لیکن اب اس کا شمار مشہور تفریح گاہوں میں بھی ہونے لگا تھا اور یہاں کے نائٹ کلب دور دور تک شہرت رکھتے تھے۔ کیپٹن فیاض نے کار ایک کلب کے سامنے روک دی۔ ٹاؤن ہال کے کلاک ٹاور نے ابھی 11 بجائے تھے اور یہ نائٹ کلبوں کے جاگنے کا وقت تھا، مگر عمران کے خراٹے شباب پر تھے۔ فیاض جانتا تھا کہ وہ سو نہیں رہا، خراٹے قطعی بناوٹی ہیں، لیکن وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کار کے قریب سے گزرنے والوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرما رہا تھا۔ وہ کار کے قریب سے گزرتے وقت ایک لمحہ رک کر خراٹے سنتے اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ ابے او مردود، فیاض جلا کر اسے جھڑجھوڑنے لگا۔ پہلے تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، پھر یک بیک بوکلا کر اس نے کھلے ہوئے دروازے سے چھلانگ لگا دی، مگر اس بار چوٹ اسی کو ہوئی۔ مقصد غالباً یہ تھا کہ سڑک پر گرنے کی صورت میں فیاض نیچے ہوگا اور وہ خود اوپر، مگر فیاض بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور عمران جونک میں تو تھا ہی، اوندے منہ سڑک پر چلا آیا۔ البتہ اس کی پھرتی بھی قابل تعریف تھی، شاید ہی کسی نے اسے گرتے دیکھا ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ اتنے پرسکون انداز میں فیاض کے شانے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا
جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ ہاں تو اب ہم کہاں ہیں؟ عمران نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں نہ تو شرمندگی تھی اور نہ بے اطمینانی۔ فیاض پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ عمران بے تعلقانہ انداز میں کھڑا رہا۔ آخر فیاض بولا، کپڑے تو جھاڑ لے، اور عمران بڑی سعادت مندی سے فیاض کے کپڑے جھاڑنے لگا۔ اب جیپ نہ مٹاؤ، فیاض پھر ہنس پڑا، تم ہمیشہ اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرتے ہو۔ عمران بگڑ گیا۔ چلو چلو، فیاض نے اسے دھکیل کر عمارت کی طرف بڑھایا۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے۔ ابھی بہترین میزیں خالی تھیں۔ فیاض نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر ایک میز منتخب کی اور وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس گوشے کے ویٹر نے قریب آ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، عمران نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ بچے تو بخیریت ہے نا؟ جی صاحب، ہی۔ ویٹر بوکلا کر ہنسنے لگا اور فیاض نے عمران کے پیر میں بڑی بے دردی سے چٹکی لی۔ عمران نے سی کر کے ویٹر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کھانے میں جو کچھ بھی ہو لے آؤ، فیاض نے ویٹر سے کہا اور ویٹر چلا گیا۔ جن لوگوں نے عمران کو ویٹر سے مصافحہ کرتے دیکھا تھا وہ اب بھی ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ فیاض کو پھر اس پر تاؤ آ گیا اور وہ تلخ لہجے میں بولا، تمہارے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جسے اپنی عزت کا پاس نہ ہو۔ آج کل فری پاس اور کنسیشن بالکل بند ہے۔ اس نے سر ہلا کر کہا اور ہونٹ سکوڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ فیاض پرواہ نہ کر، عمران نے تھوڑی دیر بعد سنجیدگی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو۔ کیا میں نہیں جانتا ہے کہ یہ پیر یاسین نائٹ کلب ہے؟ میں کب کہتا ہوں کہ تم سردار گڑھ پہلی بار آئے ہو؟ فیاض بولا۔ خلاف توقع اس کا موڈ آنے واحد میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عمران کی سنجیدگی کا رد عمل رہا ہو۔ میں روزانہ باقاعدہ طور پر اخبار پڑھتا ہوں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر آج سے ایک ہفتہ قبل اسی حال میں ایک ننھا سا نیلا پرندہ اڑ رہا تھا۔ عمران آہستہ سے بولا، او ہو، تو تم سمجھ گئے۔ فیاض کے لہجے میں دبی ہوئی مسرت تھی۔ مگر تم نے یہ کیوں سمجھا کہ مجھے کسی ایسے پرندے کے وجود پر یقین بھی ہے؟ تب پھر کیا بات ہوئی؟ فیاض نے مایوسی سے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پر تحقیق کیے بغیر ایسے کسی پرندے کے وجود پر یقین نہیں کر سکتا، اور تم تحقیق کیے بغیر مانو گے بھی نہیں، فیاض نے چہک کر کہا۔ مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ عمران کا لہجہ بہت خشک تھا۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ خواہ مخواہ اپنا وقت پر بات کروں؟ وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ زبردستی؟ تمہیں کرنا ہی پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ عمران کی کھوپڑی پھر آؤٹ آف آرڈر ہو گئی۔ کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ اچھا میں صبر کروں گا، مگر نہیں، ویٹر کھانا لا رہے ہیں۔ میں فی الحال کھانا کھا کر ایک کپ چائے پیوں گا، لہٰذا بکواس بند کرو۔ کھانے کے دوران میں سچ مچ خاموشی رہی۔ شاید فیاض بھی بہت زیادہ بھوکا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کے دوران پھر وہی تذکرہ چھڑ گیا۔ جمیل کا بیان یہی ہے، میں نے وہی میز منتخب کی ہے جس پر اس دن جمیل تھا۔ کیا؟ عمران اچل کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی یہی میز جو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں یہی، اور خدا کے لیے سنجیدگی سے سنو، بیٹھ جاؤ۔ واہ رے آپ کی سنجیدگی، عمران چڑھ کر ہاتھ نچاتا ہوا بولا۔ شام کے پن پر بٹھا دو مجھے، لعنت بیچتا ہوں ایسی دوستی پر۔ فیاض نے اسے کھینچ کر بٹھا دیا اور کہا، تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، خواہ کچھ بھی ہو۔ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں۔ کن لوگوں سے؟ جمیل کے خاندان والوں سے۔ اچھا تو شروع ہو جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ جمیل اسی میز پر تھا۔ پھر موڈ خراب کر رہے ہو میرا؟ عمران خوفزدہ آواز میں بولا، بار بار یہی جملہ دوہرا کر۔ ہش! درجنوں آدمیوں نے اسے نیلے پرندے کو ہال میں چکر لگاتے دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے خلا میں چکراتا رہا، پھر اچانک جمیل پر گر پڑا اور اپنی باریک سی چونچ اس کی گردن میں اتار دی۔ جمیل کا بیان ہے کہ اسے اس کی چونچ اپنی گردن سے نکالنے کے لیے کسی قدر قوت بھی صرف کرنی پڑی تھی۔ بہرحال اس نے اسے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ دور بیٹھے ہوئے لوگ اس کا مذاق اڑانے کے لیے ہنسنے لگے۔ ان کے ساتھ وہ بھی ہنستا رہا، لیکن وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں بیٹھ سکا، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گردن میں بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ لیکن پھر یہ تکلیف 1 گھنٹے سے زیادہ نہ رہی۔ رات بھر وہ سکون سے سویا اور جب دوسری صبح جاگا تو اپنے سارے جسم پر بڑے بڑے سفید دبے پائے، خاص طور پر چہرہ بالکل ہی بدنما ہو گیا۔ اب اگر تم اسے دیکھو تو پہلی ہی نظر میں وہ برس کا کوئی پرانا مریض معلوم ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ داغ اسی پرندے کے حملے کا نتیجہ ہے، عمران بولا۔ یقیناً۔ کیا ڈاکٹروں کی رائے بھی یہی ہے؟ ڈاکٹروں کو اسے برس تسلیم کرنے میں تعمل ہے۔ جمیل کا خون ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اسی کی بنا پر ڈاکٹر کو کوئی واضح رائے دیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ خون کے متعلق رپورٹ کیا ہے؟ خون میں بالکل نئی قسم کے جراثیم پائے گئے ہیں، کم از کم اس وقت تک کہ دریافت شدہ جراثیم میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اوہ اچھا، رپورٹ کی ایک کاپی تو مل ہی جائے گی نا؟ ضرور ملے گی، فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔
مگر اس کے خاندان والے محکمہ سراغ رسانی سے کیوں مدد چاہتے ہیں؟ اس مرض کا سراغ تو ڈاکٹر ہی پا سکیں گے۔ حالات ہی کچھ اس قسم کے ہیں، فیاض سر ہلا کر بولا۔ اگر واقعی یہ کوئی مرض ہے تو اس پرندے نے جمیل ہی کو کیوں منتخب کیا تھا جبکہ پورا ہال بھرا ہوا تھا؟ یہ دلیل بے تکی ہے، پوری بات بھی تو سنو۔ اگر اچانک اس دن وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی منگنی تیسرے ہی دن ایک بہت اونچے خاندان میں ہو جاتی۔ اچھا، اب تم خود سوچو۔ سوچ رہا ہوں، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، گردن کے زخم کے متعلق ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کیسا زخم؟ دوسری صبح اس جگہ صرف ایک نشان نظر آ رہا تھا، جیسے گردن میں گزشتہ روز انجیکشن دیا گیا ہو، اور اب تو شاید خود جمیل بھی یہ نہ بتا سکے کہ پرندے نے کس جگہ چونچ لگائی تھی۔ خوب، عمران کا نکیوں سے ایک جانب دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عمران سے پوچھا، اچھا سپر فیاض، تم اسے کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم اس سلسلے میں جمیل کے خاندان والوں کی مدد کرو، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جمیل کی منگنی تو ہونے سے رہی۔ تم مجھے ان لوگوں کا پتہ بتاؤ جن کے ہاں جمیل کی منگنی ہونے والی تھی، اس سے کیا ہوگا؟ میری منگنی ہوگی؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں شادی کی بغیر ہی مر جاؤں؟ میں نہیں سمجھا، تم منگنی اور شادی نہیں سمجھتے، الو کہی کہ ہاں۔ عمران، کام کی بات کرو فیاض صاحب، پتہ۔ اچھا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انہی لوگوں کی حرکت ہے؟ اگر ان کا تعلق پرندوں کی کسی نسل سے ہے تو یقیناً انہی کی ہوگی، اور مجھے انتہائی خوشی ہوگی اگر میں کسی چڑے کا داماد بن جاؤں۔ تم پھر بہکنے لگے؟ فیاض ڈیئر، پتہ۔ فیاض چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، وہ یہاں کا ایک سرباوردہ خاندان ہے، نواب جاوید مرزا کا خاندان۔ پروین جاوید مرزا ہی کی اکلوتی لڑکی ہے، اور جاوید مرزا بے اندازہ دولت کا مالک ہے۔ آہا، عمران اپنی رانی پیٹتا ہوا بولا، تب تو اپنی چاندی ہے، بکواس بند نہیں کرو گے؟ اچھا خیر ہٹاؤ، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جمیل کس حیثیت کا آدمی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی دولت مند ہی ہوگا، ورنہ جاوید مرزا کے یہاں رشتہ کی تجویز کیوں کر ہوتی؟ اور اب تو جمیل کی دولت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی حال ہی میں اس کی ایک مملوکہ زمین میں تیل کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ کیا جمیل اس زمین کا تنہا مالک ہے؟ 100%۔ خاندان کے دوسرے لوگ حقیقتاً اس کے دس سے نگر ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اس کے ملازم سمجھ لو۔ 3 چچا، 2 ماموں، چچا زاد بھائی بھی کئی عدد، اور چچا زاد بہنیں کئی عدد۔ ان میں سے کوئی ایسی بھی ہے جس کی عمر شادی کے قابل ہو؟ میرا خیال ہے کہ خاندان میں ایسی 3 لڑکیاں ہیں۔ جمیل کے کاروبار کی تفصیل کے لیے مزید پوچھ گچھ کرنی پڑے گی۔ ویسے یہاں اس کے 2 بڑے کارخانے ہیں، ایک ایسا ہے جس میں مٹی کے تیل کے بیرل ڈھالے جاتے ہیں، دوسرے میں مٹی کے تیل کی صفائی ہوتی ہے، تو گویا وہ بھی کافی مالدار ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا، لیکن کیا خود جمیل ہی نے تم سے گفت و شنید کی تھی؟ نہیں، اس نے تو لوگوں سے ملنا جلنا ہی ترک کر دیا ہے، نہ وہ گھر سے باہر ہی نکلتا ہے۔ تو کیا میں اسے نہ دیکھ سکوں گا؟ کوشش یہی کی جائے گی کہ تم اسے دیکھ سکو۔ ویسے وہ میرے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ محکمہ سراغ رسانی سے رجوع کرنے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی تھی؟ اس کے چچا سجاد کو، وہ میرا پرانا شناسا ہے۔ اب ہم کہاں چلیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں جمیل کی کوٹھی میں پہنچا دوں، لیکن خدا کے لیے بہت زیادہ بوریت نہ پھیلانا، تمہیں اپنی عزت کا بھی پاس نہیں ہوتا اور میری بھی۔ میری فکر تو تم کیا ہی نہ کرو، میری عزت ذرا واٹر پروف قسم کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے الو سمجھیں، حالانکہ تم سے بڑا الو آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، لاؤ ایک سگریٹ مجھے بھی دو، میں بھی اب باقاعدہ طور پر سگریٹ شروع کر دوں گا۔ کل ہی ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جن پیسوں کا گھی دودھ کھاتے ہو، اگر انہی کے سگریٹ پیو تو کیا حرج ہے؟ اچھا بکواس بند کرو، فیاض اس کی طرف سگریٹ کیس بڑھاتا ہوا بولا، اور عمران نے سگریٹ کیس لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ دونوں کرسیوں سے اٹھ گئے۔ کیا مطلب؟ فیاض نے کہا، تمہارے پاس کافی سگریٹ ہوں گے، اب میں آج ہی سے تو سگریٹ خریدنے سے رہا۔ فیاض ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ اس کی کوٹھی بڑی شاندار تھی اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعمیر اسی اندازے کے ساتھ ہوئی ہو کہ پورا خاندان اس میں رہ سکے۔ کم و بیش 25 کمرے ضرور رہے ہوں گے۔ فیاض عمران کو پچھلی رات ہی یہاں پہنچا گیا تھا، اور پھر فیاض وہاں اتنی ہی دیر ٹھہرا تھا جتنی دیر میں وہ سجاد اور اس کے دوسرے بھائیوں سے عمران کا تعارف کرا سکا تھا۔ عمران نے بقیہ رات سکون سے گزاری، یعنی صبح تک اطمینان سے سوتا رہا۔ دن کے اجالے میں لوگوں نے عمران کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں قائم کی، کیونکہ وہ صورت ہی سے پرلے سرے کا بیوقوف معلوم ہوتا تھا۔ چائے اس نے اپنے کمرے میں تنہا پی، اور پھر باہر نکل کر ایک ایک سے
امجاد صاحب کے متعلق پوچھنے لگے، لیکن ہر ایک نے اس نام سے لاعلمی ظاہر کی۔ آخر سجاد آ ٹکرایا۔ عمران نے اس سے بھی امجاد صاحب کے متعلق پوچھا۔ یہاں تو کوئی بھی امجاد نہیں ہے، سجاد نے کہا۔ یہ ایک ادیڑ عمر کا قوی الجثہ آدمی تھا اور اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی ناک تھی۔ تب پھر شاید میں غلط جگہ پر ہوں، عمران نے مایوسی سے کہا۔ کیپٹن فیاض نے کہا تھا کہ امجاد صاحب میرے پرانے شناسا ہیں اور ان کے بھتیجے۔ امجاد نہیں، سجاد، سجاد نے کہا۔ میں ہی سجاد ہوں۔ نہیں صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے امجاد۔ اگر آپ سجاد کہتے ہیں تو پھر یہی درست ہوگا، آپ کے بھتیجے صاحب، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت مشکل ہے جناب، سجاد بولا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ ہم سب خوشامدید کرتے کرتے تھک گئے۔ مجھے وہ کمرہ ہی دکھا دیجئے، آئیے پھر کوشش کریں، ممکن ہے کہ، مگر مجھے امید نہیں۔ وہ 3 راہداریوں سے گزرنے کے بعد ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ عمران نے دروازے کو دھکا دیا لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ سجاد نے آواز دی لیکن اندر کوئی صرف کھانس کر رہ گیا۔ اتنے میں عمران نے جیب سے سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ سجاد کو پیش کیا اور دوسرا خود سلگا لیا۔ سجاد نے سگریٹ سلگا کر پھر دروازے پر دستک دی۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اندر سے ایک بررائی ہوئی سی آواز آئی۔ جمیل بیٹے، دروازہ کھول دو اور باہر آؤ۔ دیکھو میں نے ایک نیا انتظام کیا ہے، ہمارے دشمنوں کی گردنیں نالی میں رگڑ دی جائیں گی۔ چچا جان، میں کچھ نہیں چاہتا، میں کچھ نہیں چاہتا۔ ہم تو چاہتے ہیں۔ فضول ہے، بیکار ہے، اس کمرے سے میری لاش ہی نکلے گی۔ دیکھا آپ نے، سجاد نے آہستہ سے عمران سے کہا اور عمران صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر سجاد خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ وہ بے خیالی میں پے در پے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور سگریٹ کی دھجیاں اڑ گئی۔ ارے خدایا، سجاد چیخ مار کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اندر سے کوئی چیخا۔ پھر دوڑنے کی آواز آئی اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھل گیا۔ دوسرے لمحے میں عمران کے سامنے ایک قوی ہیکل نوجوان کھڑا ہوا تھا جس کے چہرے پر بڑے بڑے سفید دبے تھے۔ اس نے جھپٹ کر سجاد کو فرش سے اٹھایا اور سجاد عمران کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ یہ کیا بےہودگی تھی؟ ارے خدا کی قسم، عمران ہکلانے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ جمیل نے سجاد کو جھنجھوڑ کر کہا۔ یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں، سجاد عمران کو قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا ہانپ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ جمیل عمران کی طرف مڑا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ پھر بند ہو چکا تھا۔ مجھے بتائیے کہ اس بےہودگی کا کیا مطلب تھا؟ سجاد عمران کے چہرے کے قریب ہاتھ ہلا کر چیخا۔ گھر کے کئی دوسرے افراد بھی اب وہاں پہنچ گئے تھے۔ دیکھیے، عرض کرتا ہوں، عمران گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیپٹن فیاض کی حرکت ہے۔ اس نے میرا سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل دیا ہے، یہ دیکھیے۔ سگریٹ کیس پر اس کا نام بھی موجود تھا۔ عمران نے سگریٹ کیس اسے پکڑا دیا۔ یہ سگریٹ دراصل میرے لیے تھا۔ عمران پھر بولا، مجھے بہت افسوس ہے، لا حول ولا قوت، آپ جلے تو نہیں؟ وہ آگے جھک کر اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اگر یہ مذاق تھا تو میں ایسے مذاق پر لعنت بیچتا ہوں، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا کہ فیاض ابھی تک بچپنے ہی کی حدود میں ہے، میں فیاض سے سمجھ لوں گا، عمران اپنی مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ دوسرے افراد سجاد سے دھماکے کے متعلق پوچھنے لگے اور سجاد نے سگریٹ پھٹنے کا واقعہ دہراتے ہوئے کہا، اس طرح اچانک ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے، فیاض کو ایسا مذاق نہ کرنا چاہیے تھا، اس نے اس کے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے۔ اب سوچتا ہوں کہیں فیاض نے مجھ سے بھی تو مذاق نہیں کیا؟ ضرور کیا ہوگا، عمران حماقت انگیز انداز میں پلکیں جھپکاتا ہوا بولا۔ آپ کا عہدہ کیا ہے؟ سجاد نے اس سے پوچھا۔ شہدا، میرا کوئی شہدا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، کیا آپ مجھے لفنگا سمجھتے ہیں؟ لفنگا ہوگا وہی سالہ فیاض۔ ایک دفعہ پھر لا حول ولا قوت۔ آپ اونچا بھی سنتے ہیں؟ سجاد سے گھورنے لگا۔ میں اونچا نیچا سب کچھ سن سکتا ہوں، عمران برا سا منہ بنا کر بولا اور سگریٹ کیس سے دوسرا سگریٹ نکالنے لگا۔ پھر اس طرح چونکا جیسے دھماکے والا واقعہ بھول ہی گیا ہو۔ اس نے جلاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے سلسلے میں سارے سگریٹ توڑ کر پھینک دیے اور سگریٹ کیس کو فرش پر رکھ کر پہلے تو اس پر گوند سے برساتا رہا، پھر کھڑا ہو کر جوتوں سے روننے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سگریٹ کیس کی شکل ہی بگڑ گئی۔ کچھ لوگ مسکرا رہے تھے اور کچھ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کا عہدہ پوچھا تھا، سجاد بولا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ عمران کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ میں اب بھی واپس ہی چلا جاؤں گا۔ فیاض کی ویسی کی ایسی، ایسی کی ایسی، لا حول ولا قوت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ویسی کی جیسی، ایسی کی تیسی، ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ جی ہاں، ایسی کی تیسی، شکریہ، عمران نے کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا اور ایک دوسرے کمرے میں لے آئی۔
یہ آدمی بڑا گھاک معلوم ہوتا ہے، اس نے سجاد سے کہا۔ بالکل گدھا۔ نہیں ڈیڈی، میں ایسا نہیں سمجھتی۔ جمیل بھائی کو کمرے سے نکالنے کے لیے ایک بہترین تدبیر تھی۔ یہ بتائیے کہ پہلے بھی کوئی اس میں کامیاب ہو سکا تھا؟ خود فیاض صاحب نے بھی تو کوشش کی تھی۔ سجاد کچھ نہ بولا، اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، تم ٹھیک کہتی ہو سعیدہ، بالکل ٹھیک، مگر کمال ہے، صورت سے بالکل گدھا معلوم ہوتا ہے۔ محکمہ سراغ رسانی میں ایسے ہی لوگ زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں، اور وہ سچ مچ اپنی ظاہری حالت کی ضد ہوتے ہیں۔ عمران راہداری سے کچھ اس انداز میں رخصت ہوا تھا جیسے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہاں سے روانہ ہو جانے کی تیاریاں شروع کر دے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ سجاد نے سعیدہ سے کہا۔ میں نہیں، تم جاؤ۔ اچھا، میں ہی روکتی ہوں۔ سعیدہ اس کمرے میں آئی جہاں عمران کا قیام تھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے دستک دی لیکن جواب ندارد۔ آخر تیسری دستک کے بعد اس نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ کمرہ خالی تھا لیکن عمران کا سامان بدستور موجود تھا۔ پھر نوکروں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ عمران خالی ہاتھ باہر گیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ پیر یاسین نائٹ کلب دن میں بھی آباد رہتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ وہاں رہائشی کمرے بھی تھے اور وہاں قیام کرنے والے مستقل ممبر کہلاتے تھے، اور پھر چونکہ یہ سیزن کا زمانہ تھا اسی لیے یہاں 24 گھنٹوں کی سروس چلتی تھی۔ عمران نے ڈرائنگ ہال میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا اور پھر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ اس کی پشت پر کھڑکی تھی۔ اس نے ویٹر کو بلا کر آئس کریم کا آرڈر دیا۔ حالانکہ خون کی اس وقت بھی اچھی خاصی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک آئس کریم کی چسکیاں لیتا رہا، پھر یک برک اس طرح اچھلا کہ سینے کے بل میز پر آ رہا، وہاں سے پھسل کر فرش پر گرا، اور پھر وہ اس طرح کپڑے جھاڑ جھاڑ کر اچھل کود کر رہا تھا جیسے کپڑوں میں شہد کی مکھیاں گھس گئی ہوں۔ ہال میں اس وقت زیادہ آدمی نہیں تھے، بہرحال جتنے بھی تھے وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے تو نہیں رہ سکتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ پرندہ، عمران ایک کرسی پر ہامتا ہوا بولا، پھر اس نے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کے قریب بیٹھ کر اس نے آئس کریم کھائی تھی۔ پرندہ، ایک لڑکی نے خوفزدہ آواز میں دہرا دیا، اور پھر لوگ باندھ باندھ کی بولیاں بولنے لگے۔ ویٹروں نے جپٹ جپٹ کر ساری کھڑکیاں بند کر دیں، لیکن اتنے میں ایک بھاری بھرکم آدمی عمران کے قریب پہنچ گیا، اور وہ صورت سے کوئی اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ کسی بلڈوگ کے چہرے سے مشابہ تھا۔ پرندہ، وہ عمران کے شانے پر ہاتھ مار کر غرایا، ذرا میرے ساتھ آئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں کا مینیجر ہوں۔ اس نے عمران کے بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے کرسی سے اٹھا دیا۔ عمران کو اس کے اس رویے پر حیرت ضرور ہوئی لیکن وہ خاموش رہا، اور اس نے اسے اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ بغلوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہی اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ مینیجر نے اپنے کمرے میں کھینچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ عمران اس وقت پہلے بھی زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا قصہ تھا پرندے کا؟ وہ عمران کو گورتا ہوا غرایا۔ قصہ تو مجھے یاد نہیں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا، لیکن پرندہ ضرور تھا، نیلا، اور وہ تمہاری گردن میں لٹک گیا۔ کیوں؟ نہیں لٹک سکا، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے میز کی دراز کھول کر لوہے کا ایک 2 فٹ لمبا رول نکالتے ہوئے کہا۔ کسی نے نہیں، میں والدین سے چھپ کر یہاں آیا تھا، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں لوہے کے اس رول پر تھیں۔ میں تمہاری ہڈیاں بوسا کر دوں گا۔ مینیجر گردن اکڑا کر بولا۔ کیا والد صاحب نے ایسا کہا ہے؟ عمران نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اچھا تم ہی بتاؤ کہ کون بھیج سکتا ہے؟ عمران نے سوال کیا، لیکن مینیجر رول سنبھال کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ عمران ارے کرتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا، رول دیوار پر پڑا اور مینیجر پھر پلٹا۔ دوسرا حملہ بھی سخت تھا، لیکن اس بار مینیجر اپنی ہی جونک میں میز سے جا ٹکرایا، اور پھر میز کے ساتھ ہی خود بھی الٹ گیا۔ موقع تھا، عمران چاہتا تو اتنی دیر میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل سکتا تھا، مگر وہ احمقوں کی طرح کھڑا ارے ہی کرتا رہ گیا۔ آپ کے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ عمران نے اس وقت پوچھا جب وہ دوسری طرف ہاتھ ٹیک کر اٹھ رہا۔ اس کے اس جملے پر مینیجر کو اس زور کا غصہ آیا کہ وہ ایک بار پھر الٹی ہوئی میز پر ڈھیر ہو گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مینیجر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا غرایا۔ آپ خواہ مخواہ خفا ہو رہے ہیں چچا جان، عمران نے نہایت سعادت مندی سے عرض کی۔ آپ یقیناً والد صاحب کے دوست معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو آئندہ میں یہاں نہ آؤں گا۔ مینیجر سامنے کھڑوں سے گھور رہا تھا اور اس کا سینہ سانسوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پھول پچک رہا تھا۔ جی ہاں، عمران احمقوں کی طرح سر ہلا کر بولا۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ جہاں عورتیں بھی ہوں وہاں نہ جایا کرو۔ جی ہاں، کان پکڑتا ہوں، اب کبھی نہیں آؤں گا۔
मैनेजर फिर भी ना बोला। वो एक कुर्सी पर बैठकर इमरान को घूरने लगा। इमरान भी सर झुकाए खड़ा रहा। उसके इस रवैये ही ने मैनेजर को उलझन में डाल दिया, वरना ये बात वो भी सोच सकता था कि इमरान अगर भागना चाहता तो उसे रोक ना पाता। परिंदा तुमने अपनी आंखों से देखा था? उसने थोड़ी देर बाद पूछा। वो मेरी गर्दन से टकराया था, मुझे परों की हल्की सी झलक दिखाई दी थी, फिर मैं नहीं जानता कि वो किधर गया। बकवास, बिल्कुल बकवास, मेरे क्लब को बदनाम करने की एक इंतहाई मकरूज साजिश। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। तुम बस यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कभी यहाँ तुम्हारी शक्ल ना दिखाई दे, समझे? इमरान कुछ सोचने लगा, फिर सर हिलाकर बोला, ये कोई दूसरा मामला मालूम होता है, आप वालिद साहब के दोस्त नहीं हैं, क्यों? चले जाओ, मैनेजर हल्क पाड़कर बोला। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो दोस्त। इमरान यकबयक संजीदा हो गया। तुम कौन हो? मैं सयाह हूँ और मैंने उस पुरस्कार परिंदे के मुतालिक अखबार में पढ़ा था। सब बकवास है, मैनेजर घुर्राया। वो परिंदा उस कुत्ते जमील के अलावा और किसी को नहीं दिखाई दिया था। क्लब को बदनाम करने का एक नापाक तरीका। तब तो जरूर यही बात हो सकती है, और मैं सच कहता हूँ कि मुझे भी इस कहानी पर यकीन नहीं आया था। अभी तुमने क्या स्वांग भरा था? मैनेजर फिर चिल्लाकर खड़ा होगा। बैठो बैठो, ये मेरा पेशा है, इमरान हाथ उठाकर बोला। क्या पेशा? मैं एक अखबार का रिपोर्टर हूँ, चंदर नगर का मशहूर अखबार उजाला, नाम सुना होगा तुमने। मैं सही वाकया मालूम करने की गर्ज से यहाँ आया हूँ। तुम झूठे हो, मैनेजर गुर्राया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं झूठा हूँ? मुझे सही मालूमात हासिल करनी है, वरना मैं अब तक यहाँ ठहरता क्यों? मेरा सर इतना मजबूत नहीं कि लोहे की सलाख से मोहब्बत कर सके। तो तुमने परिंदे का नाम इस तरह क्यों लिया था? महज इसलिए कि तुम मुझसे खुलकर गुफ्तगू कर सको। तुमने महज गुस्से में इस बात का इजहार कर दिया कि यह तुम्हारे क्लब को बदनाम करने के लिए एक साजिश है। क्या तुमने दूसरे अखबार के रिपोर्टरों से भी यही कहा होगा? नहीं, मैनेजर अपने होंठों पर जुबान फेर कर बोला। क्यों? लेकिन मैनेजर ने इस नहीं का कोई जवाब ना दिया। इमरान ने सर हिलाकर कहा, तुमने इसलिए इस बात का इजहार नहीं किया कि जमील शहर का एक बहुत बड़ा आदमी है। इस पर मैनेजर ने शहर के उस बहुत बड़े आदमी को एक गंदी सी गाली दी और फिर खामोश हो गया। ठीक है, तुम खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकते। जाहिर है कि तुम्हारा क्लब उन्हें बड़े आदमियों की वजह से चलता है। मैनेजर ने तमाम बड़े आदमियों के लिए भी वही गाली दोहराई और अपनी जेब में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट तलाश करने लगा। ठीक है, इमरान मुस्कुराकर बोला, मैं तुमसे मुतफिक हूँ और मेरा अखबार भी मुतफिक हो जाएगा, लेकिन सही हालात का इल्म जरूरी है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो परिंदा जमील के अलावा और किसी को नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जमील तुम्हारे क्लब को बदनाम क्यों करना चाहता है? मैंने इलेक्शन में उसकी मुखालिफत की थी, मैनेजर बोला, मगर मेरा ख्याल है कि उसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। इमरान ने कहा, वो खुद तो हिस्सा नहीं लेता मगर अपने उम्मीदवार खड़े करता है और उसकी यही कोशिश होती है कि उस हल्का अहबाब से उसके उम्मीदवार के अलावा और कोई कामयाबी ना हासिल करे। अच्छा खैर, हाँ, मगर तुम्हारी मुखालिफत का नतीजा क्या निकला? उसके 2 उम्मीदवार कामयाब ना हो सके और वो उसके बावजूद भी तुम्हारे क्लब में आता रहा था। इमरान ने कहा, हाँ, इसी पर तो मुझे भी हैरत थी, लेकिन उस परिंदे वाले मामले ने मेरी आंखें खोल दी। वो इस तरह इंतकाम लेना चाहता है। आधे से ज्यादा मुस्तकिल मेंबरों ने क्लब से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और रोजाना के गाहकों में भी कमी वाकया हो गई है। अच्छा, अगर ये साजिश है तो मैं देख लूंगा, इमरान बोला, और मैं यहाँ से उस वक्त तक ना जाऊंगा जब तक कि हकीकत ना मालूम कर लूं। मैनेजर कुछ ना बोला। उसके चेहरे पर यकीन और तशकीक की कशमकश के आसार नजर आ रहे थे। शाम बड़ी खुशगवार थी। सूरज दूर की पहाड़ियों की तरफ झुक रहा था और कपकपाती हुई सुर्ख माइल धूप सरसब्ज चट्टानों पर बिखरी हुई थी। इमरान चलते चलते अचानक मुंह के बल गिर पड़ा। पहले तो नन्ही नन्ही बच्चियों ने कहकहा लगाया, लेकिन जब इमरान उठने के बजाय बेहसो हरकत औंधा पड़ा रहा तो बच्चियों के साथ वाले उसकी तरफ दौड़ पड़े। उनमें 2 जवान लड़कियां थीं और 3 मर्द। एक ने इमरान को सीधा किया और फिर अपने साथियों की तरफ देखकर बोला, बेहोश हो गया है। देखिए, सर तो नहीं पटा, एक लड़की बोली, और वो आदमी इमरान का सर टटोलने लगा। ये लोग अपने लिबास की बिना पर अच्छी हैसियत वाले मालूम हो रहे थे। नहीं, सर महफूज है, नौजवान बोला। ये शायद किसी किस्म का दौरा है, क्या कहते हैं उसे? मिर्गी। मिर्गी। वो इमरान को होश में लाने की तदबीरें करने लगा। सामने ही एक आलीशान इमारत थी और यहाँ से इसका फासिला ज्यादा नहीं था। ये नवाब जावेद मिर्जा की खोटी थी। अब क्या करना चाहिए? नौजवानों में से एक ने कहा, ये बेचारा यहाँ कब तक पड़ा रहेगा, क्यों ना हम इसे उठाकर कोठी में ले चले। लड़कियों ने भी इसकी तायीद की और तीसरा, जो सबसे अलग थलग कड़ा था, मुंह बनाकर बोला, मेरा ख्याल है कि इसकी जरूरत नहीं। क्यों? एक लड़की चिल्लाकर उसकी तरफ मुड़ी। ये मुझे कोई अच्छा आदमी मालूम नहीं होता। बुरा ही सही, लड़की ने ना खुशगवार लहजे में कहा।
دنیا کا کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہوتا۔ عمران کو زمین سے اٹھایا گیا لیکن وہ تیسرا الگ ہی الگ رہا، حالانکہ وہ دونوں اس کی مدد کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ جو تو کر کے وہ کوٹھی میں داخل ہوئے اور سب سے پہلا کمرہ جو ان کی پہنچ میں تھا عمران سے آباد ہو گیا۔ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے رہے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر تک ہار کر انہیں ڈاکٹر کو فون کرنا پڑا۔ یہ بن رہا ہے، اسی نوجوان نے کہا جس نے اسے برا آدمی کہا تھا۔ تم احمق ہو سکتا ہے شوکت کا خیال درست ہو۔ دوسرے نے کہا تم بھی احمق ہو۔ پہلے نے کچھ نہیں کہا، دوسری لڑکی بھی خاموش رہی۔ اچھا میں اسے ہوش میں لاتا ہوں، شوکت آگے بڑھ کر بولا۔ نہیں، قطعی نہیں، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر آ رہا ہے، تمہاری مرضی۔ شوکت برا سا منہ بنائے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں ایک باوقار بوڑھا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 70 کے لگ بھگ رہی ہوگی لیکن تندرستی بہت اچھی تھی، سفید بالوں میں بھی وہ جوان معلوم ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ ایک راہگیر، لڑکی نے کہا۔ چلتے چلتے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کون؟ پتہ نہیں، تب سے اب تک بے ہوش ہے۔ اوہ، تم لوگوں کو بالکل عقل نہیں، ہٹو ادھر، مجھے دیکھنے دو۔ بوڑھا مسہری کے قریب پہنچ کر بولا۔ آدمی ذی حیثیت معلوم ہوتا ہے، اس کی جیب میں وزٹنگ کارڈ ضرور ہوگا، تم لوگ اب تک جک مارتے رہے ہو۔ اس نے عمران کی مختلف جیبیں ٹٹولنے کے بعد آخرکار ایک وزٹنگ کارڈ نکال ہی لیا اور اس پر نظر ڈالتے ہی اس نے قہقہہ لگایا۔ ہاں ہاں، دیکھو پروین، میں نہ کہتا تھا کہ کوئی ذی حیثیت آدمی ہے، یہ دیکھو، شہزادہ سے توجہ، شہزادہ سے توجہ، شوکت نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ پروین بوڑھے کے ہاتھ سے کارڈ لے کر دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے ملنے ہی کے لیے ادھر آیا ہو، بوڑھے نے کہا۔ شوکت دوسری لڑکی کے قریب کڑا آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکی بوڑھے کو مخاطب کر کے بولی۔ شوکت بھائی کا خیال ہے کہ یہ شخص بے ہوش نہیں ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے لڑکی سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ اب تک ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، لڑکی نے کہا۔ یعنی تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ یہ بن رہا ہے؟ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا تو اس معاملے میں جو بھی شوکت سے متفق ہو اپنے ہاتھ اٹھا دے، بوڑھے نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ پروین کے علاوہ سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ کیوں، تم ان لوگوں سے متفق نہیں ہو؟ بوڑھے نے اس سے پوچھا۔ نہیں حضور، ابا۔ اچھا تو تم یہی ٹھہرو اور تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ، بوڑھے نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ پروین کے علاوہ اور سب چلے گئے۔ نواب جاوید مرزا عرف عام میں جکی تھا اور اس کے ذہن میں جو بات بیٹھتی پتھر کی لکیر ہو جاتی۔ وہ لوگ جو اس سے کسی بات پر متفق نہ ہوتے انہیں عام طور پر خسارے ہی میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے تینوں بھتیجے شوکت، عرفان، صفدر اور بانجی ریحانہ اس وقت دھوکے ہی میں رہے، اسی لیے انہیں اس کے عطاب کا شکار ہونا پڑا۔ انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ نواب جاوید مرزا کی رائے مختلف ہوگی۔ میرا خیال کبھی غلط نہیں ہوتا، جاوید مرزا نے پروین کی طرف دیکھ کر کہا۔ یا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ وہ کافی دیر تک عمران کو دیکھتا رہا، پھر جاوید مرزا کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، تم پہلے اپنا خیال ظاہر کرو۔ جو آپ کا خیال ہے وہی میرا بھی ہے، یعنی ڈاکٹر ششوپنج میں پڑ گیا۔ وہ یہاں کا فیملی ڈاکٹر تھا اور یہاں سے اسے سینکڑوں روپے ماہوار آمدنی ہوتی تھی، اسی لیے وہ بہت محتاط رہتا تھا۔ وہ جاوید مرزا کے سوال کا جواب دیے بغیر ایک بار پھر عمران پر جھک پڑا۔ ہاں ہاں، جاوید مرزا سر ہلا کر بولا۔ اچھی طرح اطمینان کر لو، پھر خیال ظاہر کرنا۔ جاوید مرزا ٹہلنے لگا۔ ایک لہجہ کے لیے اس کی پشت ان کی طرف ہوئی اور پروین نے اشارے سے ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ جاوید مرزا ٹہلتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا۔ شہزادہ سے توجہ، شہزادہ سے توجہ، واہ، نام ہی سے شان ٹپکتی ہے، پرانی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ جناب عالی، ڈاکٹر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ بے ہوشی، گہری بے ہوشی، مگر یہ کوئی مرض نہیں معلوم ہوتا۔ خوب، تو تم بھی مجھ سے متفق ہو؟ قطعی جناب۔ پھر یہ ہوش میں کیسے آئے گا؟ میرا خیال ہے خود بخود دوا کی ضرورت نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ دوا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے تو پھر ہوگی، آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ نہیں بھائی، بھلا میں کس قابل ہوں؟ جاوید مرزا نے مسکرا کر خاکساری ظاہر کی۔ فی الحال میں ایک انجیکشن دے دیتا ہوں۔ انجیکشن؟ جاوید مرزا نے برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کے معالجوں کو، انجیکشن کے علاوہ اور کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی نیا طریقہ؟ ایک بار نادر شاہ درانی نے یک بیک عمران بوکلا کر اٹھ بیٹھا۔ کٹ آؤٹ آل آف یو، اس نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر چاروں طرف دیکھ کر شرمندہ ہو جانے کے سے انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیر کر تھوک نکلنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ جاوید مرزا نے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر، عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں جاوید مرزا ہوں، یہ پروین ہے اور یہ ڈاکٹر فطرت عشرت، ڈاکٹر نے تصحیح کی۔ اور میں؟ ہاں ہاں، تم سے توجہ ہو، شہزادہ سے توجہ۔
ہاں عمران آنکھیں پاڑ کر بولا، آپ میرا نام کیسے جان گئے؟ اس پر جاوید مرزا صرف ہنس کر رہ گیا۔ میں نے ابھی تک کسی پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی تھی، آپ کو کیسے؟ پرواہ مت کرو، جاوید مرزا نے کہا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مگر میں یہاں کیسے آیا؟ تم چلتے چلتے گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، جاوید مرزا بولا۔ ہاں عمران کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی، کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ ایکسیڈنٹ؟ جاوید مرزا نے حیرت ظاہر کی۔ میں تمہاری مطلب کو نہیں سمجھ سکا۔ میری کار کہاں ہے؟ کار؟ پروین اسے گور کر بولی، آپ تو پیدل تھے، ہم نے کوئی کار نہیں دیکھی۔ مذاق نہ کیجیے، عمران گگیا کر بولا۔ نہیں بخدا وہاں کوئی کار نہیں تھی۔ میرے خدا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ عمران اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ کیا معاملہ ہے؟ جاوید مرزا نے دخل دیا۔ میں اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا، عمران نے کہا، پھر اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا ہوگا ظاہر ہے۔ جاوید مرزا سے لے کر دروازوں کے شیشے صاف کرنے والا لڑکا تک سب پاگل ہو گئے۔ بڑی دور دور تک کار تلاش کی گئی مگر وہاں تھا کیا؟ تھوڑی دیر بعد سب اسٹڈی میں اکٹھے ہوئے۔ شوکت، عرفان، صفدر اور ریحانہ بھی موجود تھے۔ شوکت بار بار عمران کو عجیب نظروں سے گھورنے لگتا، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ان سب سے بیزار ہو۔ اس نے اس دوران میں ایک بار بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سردار گڑھ بھوتوں کا مسکن بن گیا ہے، جاوید مرزا بڑبڑایا۔ روزانہ ایک انہونی بات سامنے آتی ہے، ویسے ستوجہ تم ٹہرے کہاں ہو؟ رائل ہوٹل میں۔ سردار گڑھ کب آئے ہو؟ پرسوں۔ پھر تم اپنی کار کے لیے کیا کرو گے؟ صبر کروں گا۔ آپ کہاں کے شہزادے ہیں جناب؟ دفتن شوکت نے پوچھا۔ پرنس آف ڈھمپ، عمران اپنی گردن اکڑا کر بولا۔ یہ ڈھمپ کیا بلا ہے؟ نقشے میں تلاش کیجیے، آپ ہماری توہین کر رہے ہیں۔ شوکت باہر جاؤ، جاوید مرزا بگڑ گیا۔ شوکت چپ چاپ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ تم کچھ خیال نہ کرنا، جاوید مرزا نے عمران سے کہا، یہ ذرا بد دماغ ہے۔ آپ بھی میری توہین کر رہے ہیں، عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ نہ آپ نہ جناب، تم، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میں نواب جاوید مرزا ہوں۔ اچھا، عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتا ہوا بولا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے بھی ہوئی، اور یہ سب حضرات اور خواتین، یہ عرفان ہے، یہ صفدر، یہ پروین، یہ ریحانہ۔ یہ پروین، عمران صفدر کی طرف اشارہ کر کے بولا، پھر اپنا منہ پیٹنے لگا، لا حول ولا قوت، بھول گیا، یہ جاوید مرزا نے ایک بار پھر ان کا نام دہرا کر عمران کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان سب کی رگوں میں آپ کا خون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، یہ دونوں میرے بھتیجے ہیں، یہ بانجی اور یہ بیٹی، اور وہ صاحب جو چلے گئے وہ بھی میرا بھتیجا ہے۔ ایک بار پھر بڑی خوشی ہوئی۔ عمران نے پھر جاوید مرزا سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ مگر آپ کی کار کا کیا ہوگا؟ جاوید مرزا نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر یاد کیجئے کہ آپ نے اسے کہاں چھوڑا تھا؟ پتہ نہیں میں نے اسے چھوڑا تھا یا اس نے مجھے چھوڑا تھا، مجھے سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اچانک نواب جاوید مرزا نے ناک سکوڑ کر برا سا منہ بنایا۔ سچ مچ؟ میں اس شوکت کو یہاں سے نکال دوں گا، اس نے کہا۔ نہیں، میں خود ہی جا رہا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، آپ کے لیے نہیں کہا گیا، جاوید مرزا سے شانوں سے پکڑ کر بٹاتا ہوا بولا۔ وہ تو میں شوکت کو کہہ رہا تھا، کیا آپ کسی قسم کی بو نہیں محسوس کر رہے؟ کر رہا ہوں، واقعی یہ کیا بلا ہے؟ عمران اپنے نتنے بند کر کے منمنایا۔ اسے سائنٹسٹ کہلائے جانے کا خبت ہے۔ اس وقت غالباً وہ اپنی تجربہ گاہ میں ہے، اور یہ بدبو کسی گیس کی ہے، خدا کی پناہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بنگیوں کی فوج کہیں قریب ہی مارچ کر رہی ہو۔ کم از کم شاہی خاندانوں کے افراد کے لیے تو یہ مناسب نہ ہوگا، عمران نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے۔ جاوید مرزا اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، پھر پروین کی طرف مڑ کر کہا، دیکھا میں نہ کہتا تھا، آج بھی شاہی خاندانوں میں ایسے نوجوان افراد موجود ہیں جنہیں عمومیت سے نفرت ہے۔ یہ سائنٹسٹ وائنٹسٹ ہونا ہمارے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر عشرت، تم جا سکتے ہو۔ جاوید مرزا نے آخری جملہ ڈاکٹر کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا، اور ڈاکٹر رخصت ہو گیا۔ اسی شام کو روشنی بھی عمران کی ٹویسٹر کار سمیت سردار گڑھ پہنچ گئی۔ عمران نے صبح ہی اسے اسی کے لیے تار دیا تھا، اور اسے توقع تھی کہ روشنی دن ڈوبتے ڈوبتے سردار گڑھ پہنچ جائے گی۔ اسے محکمہ سراغ رسانی کا ایک آدمی جمیل کی کوٹھی تک پہنچا گیا تھا۔ عمران اپنا طریقہ کار متعین کر چکا تھا، اور اسکیم کے تحت اسے رائل ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ وہاں کمرے حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے وہاں کے رجسٹر میں اپنا نام شہزادہ ستوجہ ہی لکھوایا، اور روشنی بدستور روشنی رہی۔ اسے شہزادے صاحب کی پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت حاصل تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے ڈائننگ ہال میں ہی کھایا، اور پھر عمران روشنی کو یہاں کے حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر شوکت اور عرفان پر پڑی، جو ان سے کافی فاصلے پر بیٹھے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ عمران نے دریافت حال کے سے انداز میں اپنے سر کو جنبش دی،
اور عرفان اپنی میز سے اٹھ کر تیر کی طرح ان کی طرف آیا، لیکن شوکت نے منہ پھیر لیا۔ تشریف رکھیے مسٹر پروان، عمران نے پر مسرت لہجے میں کہا۔ عرفان، اس نے بیٹھتے ہوئے تصحیح کی۔ آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا، عمران نے شرمندگی ظاہر کی۔ مجھے نام عموماً غلط ہی یاد آتے ہیں۔ آپ نے عرفان اور پروین کو گڑمٹ کر دیا۔ عرفان ہنسنے لگا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، کہیے آپ کی گاڑی ملی؟ لا حول ولا قوت، کیا کہوں؟ عمران اور زیادہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ کم وقت تو یہاں گیراج ہی میں بند پڑی تھی اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں گاڑی پر ہی تھا۔ خوب، عرفان اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن وہ بار بار نظریں چرا کر روشنی کی طرف بھی دیکھے جا رہا تھا، جو سچ مچ ایسے ہی مؤدبانہ انداز میں بیٹھی تھی جیسے کسی شہزادے کی پرائیویٹ سیکرٹری ہو۔ سیکرٹری، اچانک عمران اس کی طرف مڑ کر انگریزی میں بولا۔ میں ابھی کیا یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ آپ، میرا خیال ہے اس آدمی، ہاں آدمی ہی کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ آدمی جس نے 1 ایکڑ زمین میں 1.5 من شلجم اگائے تھے۔ یاد آ گیا۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر فوراً ہی بیٹھ کر بولا، مگر نہیں، وہ تو دوسرا آدمی تھا جس نے کیا کیا تھا؟ لا حول ولا قوت، یہ بھی بھول گیا؟ کیا بتاؤں عمران صاحب؟ عمران نہیں، عرفان نے پھر ٹھوکا۔ عرفان صاحب، ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ عرفان بور ہو کر اٹھ گیا، حالانکہ وہ روشنی کی وجہ سے بیٹھنا چاہتا تھا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ روشنی اس احمق آدمی کی موجودگی میں اس میں دلچسپی نہیں لے سکتی، کیونکہ اسی نے اس دوران میں ایک بار بھی عرفان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ عرفان پھر شوکت کے پاس جا بیٹھا۔ عمران اور روشنی بھی اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے آئے۔ دوسرا آدمی تمہیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا، روشنی نے کہا، تب وہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا۔ شٹ اپ! آرڈر! تم میری سیکرٹری ہو اور میں پرنس ستوت جا، لیکن اس رول میں تو اپنی حماقتوں سے باز آ جاؤ، روشنی نے کہا، مگر عمران نے اس بات کو ٹال کر دوسری شروع کر دی۔ کل تم جیل خانے میں جاؤ گی۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ہاں، وہاں ایک قیدی ہے، میں نے آج بہتری معلومات فراہم کر لی ہے۔ ہاں، وہ قیدی، اس کا نام سلیم ہے، اسے شوکت نے جیل بھجوایا تھا، کل صبح تمہیں اس سے ملنے کے لیے اجازت نامہ مل جائے گا۔ عمران خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ لیکن مجھے اس سے کیوں ملنا ہوگا؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس پر جو الزامات لگائے ہیں ان میں کہاں تک حقیقت ہے۔ کیا الزامات لگائے ہیں؟ اسی سے پوچھنا۔ لیکن وہ ہے کون اور اس واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تم اس کی پرواہ مت کرو، اس سے جو کچھ گفتگو ہو مجھے اس سے مطلع کر دینا۔ خیر مت بتاؤ، مگر ظاہر ہے کہ میں ایک ملاقاتی کی حیثیت سے وہاں جاؤں گی۔ وہ اس ملاقات کی وجہ ضرور پوچھے گا، وہ سوچے گا۔ ہاں، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، تم اس کی بھی پرواہ نہ کرو، اس سے کہہ دینا کہ تم ایک غیر مقامی اخبار کی رپورٹر ہو، تب تو مجھے اس کے تھوڑے بہت حالات سے پہلے ہی واقف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ عمران پسندیدگی کے اظہار میں سر ہلا کر بولا، تم اب کافی چل نکلی ہو۔ اچھا تو سنو، سلیم شوکت کا لیبارٹری اسسٹنٹ تھا۔ شوکت، وہ آدمی جو تمہاری دانش میں اس وقت مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ پروین کا چچا زاد بھائی ہے، غالباً تم سمجھ ہی گئی ہوگی، یعنی وہ خود بھی پروین کے امیدواروں میں سے ہو سکتا ہے۔ واقعی چل نکلی ہو، بہت اچھے۔ ہاں یہی بات ہے، اور شوکت کو سائنٹیفک تجربات کا خبت ہے، وہ ایک باقاعدہ قسم کی لیبارٹری بھی رکھتا ہے، اور وہ کیا نام ہے اس کا؟ سلیم اس کا لیبارٹری اسسٹنٹ تھا، اور شوکت ہی نے اسے جیل بھجوایا۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ بظاہر ایسی نہیں جسے اس کیس کے سلسلے میں ہمیں کوئی دلچسپی ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وجہ وہ نہ جو ظاہر کی گئی ہو۔ کیا ظاہر کی گئی ہے، میں وہی پوچھ رہی ہوں۔ ایک معمولی سی رقم خرد برد کر دینے کا الزام، یعنی اس الزام کے تحت وہ جیل میں ہے، روشنی نے پوچھا۔ یقیناً، تب پھر ظاہر ہے کہ حقیقت بھی یہی ہوگی، ورنہ وہ اس جرم کے تحت جیل میں ہوتا کیوں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دراصل جرم عائد کردہ الزام سے بھی زیادہ سنگین ہو، جسے نہ شوکت ہی ظاہر کرنا پسند کرتا ہو اور نہ سلیم؟ اگر یہ بات ہے تو پھر وہ مجھے حقیقت بتانے ہی کیوں لگا؟ روشنی اتنی ذہین نہ بنو، ورنہ میں بور ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، تب پھر کوئی تیسری بات ہوگی جسے تم ظاہر نہیں کرنا چاہتے، روشنی نے لاپرواہی سے کہا۔ خیر میں جاؤں گی، ہاں شاباش، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم کسی طرح اس سے مل لو۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ قیدی سلاخوں کی دوسری طرف موجود تھا، روشنی نے اسے غور سے دیکھا اور وہ اسے نیچے سے اوپر تک ایک شریف آدمی معلوم ہوا۔ اس کی عمر 30 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ آنکھوں میں ایسی نرمی تھی جو صرف ایماندار آدمیوں ہی کی آنکھوں میں نظر آ سکتی ہے۔ روشنی کو دیکھ کر وہ سلاخوں کے قریب آ گیا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، وہ روشنی کو گھورتا ہوا آہستہ سے بولا۔ روشنی نے ایک قہقہا لگایا جس کے انداز چڑھانے کا سا تھا۔
روشنی نے اس وقت اپنے ذہن کو بالکل آزاد کر دیا تھا، وہ اپنے طور پر اس سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ عمران کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ عمران کی باتوں سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ صرف اس سے ملاقات کا رد عمل معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ کون ہیں؟ قیدی نے پھر پوچھا۔ میں؟ ہاں ہاں، روشنی نے پھر قہقہا لگایا اور بری عورتوں کی طرح بے ڈنگے پن سے لچکنے لگی۔ میں سمجھ گیا، قیدی آہستہ سے بڑبڑایا، لیکن تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی، قطعی نہیں اور کبھی نہیں۔ بات بڑی عجیب تھی اور ان جملوں کی نوعیت پر غور کرتے وقت روشنی کی اداکاری رخصت ہو گئی اور وہ ایک سیدھی سادی عورت نظر آنے لگی۔ قیدی اسے توجہ اور دلچسپی سے دیکھتے رہا اور پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اچانک روشنی کی ذہانت پھر جاگ اٹھی۔ اس نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا، نہیں، تم وہ آدمی معلوم نہیں ہوتے۔ کون آدمی؟ کیا تمہارا نام سلیم ہے؟ میرا یہی نام ہے، اور تم نوابزادہ شوکت کے لیبارٹری اسسٹنٹ تھے۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، پھر تم وہی آدمی ہو۔ قیدی کے چہرے پر تفکر کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن ان میں سراسیمگی کو دخل نہیں تھا۔ وہ خالی و ذہنی کے سے انداز میں چند لمحے روشنی کے چہرے پر نظریں جمائے رہا، پھر 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر بولا، تم جا سکتی ہو، لیکن اگر تم سلیم، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ مگر وہ جاؤ، وہ حلق پاڑ کر چیخا اور 2 سنتری تیزی سے چلتے ہوئے سلاخوں کے پاس پہنچ گئے۔ قبل اس کے قیدی کچھ کہتا روشنی بول پڑی، تم فکر نہ کرو سلیم، میں تمہارے گھر والوں کو اچھی طرح خبر کر دوں گی اور ان کی خبرگیری بھی کروں گی۔ اور پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی۔ روشنی کا بیان بہت غور سے سنا اور چند لمحے خاموش رہ کر بولا، تم واقعی چل نکلی ہو، اس سے زیادہ میں بھی نہ کر سکتا۔ اور تم میری اس کارروائی سے مطمئن ہو؟ روشنی نے پوچھا، اتنا مطمئن کہ عمران جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ کسی نے کمرے کے دروازے پر ہلکی تھی دستک دی تھی۔ ہاں، کم آن ان، عمران نے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ عمران نے اس پر ایک اچھڑتی سی نظر ڈالی۔ میں سعیدہ ہوں، لڑکی نے کہا۔ آپ نے مجھے دیکھا تو ہوگا؟ نہیں، ابھی نہیں دیکھ سکا۔ سیکرٹری میری اینک۔ لڑکی اس پر کچھ جھجھلا سی گئی۔ میں سجاد صاحب کی لڑکی ہوں۔ لا حول ولا قوت، میں لڑکا سمجھا تھا۔ تشریف رکھیے سیکرٹری، ڈائری میں دیکھو۔ یہ امجد صاحب کون ہے؟ سجاد صاحب، لڑکی کی غسیلی آواز میں آواز آئی۔ آخر آپ میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ میں نے آج تک پتنگ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اڑائی۔ آپ یقین کیجئے، یوں تو اڑانے کو میرے خلاف بے پر کی بھی اڑائی جا سکتی ہے۔ میں یہ کہنے آئی تھی کہ جمیل بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سعیدہ جلا کر کھڑی ہو گئی۔ سیکرٹری، ڈائری۔ عمران کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی سعیدہ کمرے سے نکل گئی۔ اس لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے، روشنی بولی۔ تم نے کیا کہہ دیا؟ وہ غصے میں معلوم ہوتی تھی۔ عمران خاموش رہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بول اٹھی۔ عمران نے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ہاں ہم ہی بول رہے ہیں، سے توجہ۔ او اچھا اچھا، ضرور، ہم ضرور آئیں گے۔ عمران نے ریسیور رکھ کر انگڑائی لی اور خواہ مخواہ مسکرانے لگا۔ مجھے اس آدمی سلیم کے متعلق بتاؤ، روشنی نے کہا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھا؟ عمران نے پوچھا۔ بکواس مت کرو، بتاؤ مجھے۔ وہ عجیب تھا، اور اس کا وہ جملہ، تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی۔ اور اس نے پوچھا تھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ روشنی، تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں سوچا۔ ویسے وہ چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے نا؟ یہی خاص نکتہ ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ لیکن اس نے جو گفتگو تم سے کی ہے وہ عجیب تھی یا نہیں، اب تم خود اندازہ کر سکتی ہو۔ یعنی اس کے سلسلے میں وہ حقیقت نہیں ہے جو ظاہر کی گئی ہے۔ باس، بالکل ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر روشنی بڑبڑانے لگی۔ اور وہ نیلا پرندہ؟ بالکل کہانیوں کی باتیں۔ نیلا پرندہ؟ عمران ایک طویل سانس لے کر اپنی ٹھوڑی کو جھانے لگا۔ میرا خیال ہے کہ اسے جمیل کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا۔ پیر یاسین نائٹ کلب کا مینیجر بھی یہی بیان دے رہا تھا۔ آج میں ان چند لوگوں سے بھی ملوں گا جس کے نام مجھے معلوم ہوئے ہیں۔ کن لوگوں سے؟ وہ لوگ جو اس شام کلب کے ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ لیکن اسی دن چند گھنٹوں کے بعد اس سلسلے میں عمران نے روشنی کو جو کچھ بھی بتایا وہ امید افزا نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں سے ملا تھا جو واردات کی شام کلب میں موجود تھے، لیکن انہیں وہاں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا تھا۔ البتہ انہوں نے جمیل کو بوکلائے ہوئے انداز میں اچھلتے ضرور دیکھا تھا۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ روشنی نے کہا۔ فی الحال کچھ بھی نہیں، عمران نے کہا اور جیب میں چیونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ روشنی میز پر پڑے قلم تراش چاقو سے کھیلنے لگی۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی سوال تھے۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا۔ فیاض نے کہا تھا کہ نائٹ کلب میں وہ پرندہ کئی آدمیوں کو نظر آیا تھا، لیکن دوسروں کے بیانات اس کے برعکس ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کیپٹن فیاض کو غلط اطلاعات ملی ہوں، روشنی نے کہا۔ اسے یہ ساری اطلاعات سجاد سے ملی تھی اور سجاد جمیل کا چچا ہے۔
اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا خود جمیل ہی ان اطلاعات کا ذمہ دار ہے؟ ہاں فی الحال یہی سمجھا جا سکتا ہے۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، اچھا پھر میں چلا، جمیل مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ جمیل کی کوٹھی میں سب سے پہلے سعیدہ ہی سے مٹبھیڑ ہوئی۔ اس نے عمران کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور قبل اس کے کہ عمران جمیل کے متعلق استفسار کرتا سعیدہ نے کہا، آخر آپ اتنا بنتے کیوں ہیں؟ عمران کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے تشویشآمیز لہجے میں کہا، حالانکہ آپ نے یہ بات اردو ہی میں پوچھی ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سعیدہ نے پوچھا۔ اوہ آپ نے کہا تھا شاید جمیل صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جمیل صاحب نہیں بلکہ میں خود ملنا چاہتی تھی۔ ملیے۔ عمران سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ جمیل بھائی کسی سے نہیں ملتے، سعیدہ نے کہا۔ اس دن آپ کی اس تدبیر نے بڑا کام کیا تھا۔ جمیل صاحب نے دوسروں کو خواہ مخواہ الو بنا رکھا ہے۔ عمران غصیلے لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ وہ داغ بنائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور یہ مشکل کام نہیں، میں آپ کے چہرے پر اس قسم کے سیاہ دھبے بآسانی ڈال سکتا ہوں۔ آپ بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ سعیدہ کو بھی غصہ آ گیا۔ یقین کیجیے اگر آپ تیار ہوں تو میں نہایت آسانی سے آپ کو بدصورت بنا سکتا ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جمیل بھائی پر اتہام لگا رہے ہیں۔ بڑے آئی جمیل بھائی، عمران برا سا منہ بنا کر بولا، خواہ مخواہ پیر یاسین نائٹ کلب کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، آخر انہیں اس سے ملا کیا؟ لا حول ولا قوت۔ آپ شاید اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ سعیدہ اسے خونخوار آنکھوں سے گھورنے لگی۔ سچی باتیں کہنے والے عموماً دیوانے ہی سمجھے جاتے ہیں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ سعیدہ کچھ نہ بولی، شاید غصے کی زیادتی کی وجہ سے اسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ عمران نے لوہا گرم دیکھ کر دوسری ضرب لگائی۔ اب میری زبان نہ کھلوائیے، اس نے کہا، میں اس حرکت کا مقصد خوب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے آپ حد سے بڑھتے جا رہے ہیں، میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آخر کس بنا پر؟ کوئی وجہ؟ سعیدہ نے پوچھا۔ اس کے لہجے کی سختی بدستور قائم تھی۔ یہاں عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، ہماری گفتگو دوسرے بھی سن سکتے ہیں۔ سننے دیجیے، آپ اسی گھر کے ایک فرد پر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں اس گھر والوں ہی کے حق میں کام کر رہا ہوں اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ باہر پھیلے۔ سعیدہ چند لمحہ کچھ سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یقیناً آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس کا موڈ کسی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی ہی ہو، مگر حالات؟ کیسے حالات؟ کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہاں ہماری گفتگو کوئی تیسرا آدمی نہیں سن سکے گا؟ ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا تو سنیے، مجھے ابھی تک زیادہ تر حالات کیپٹن فیاضی کی زبانی معلوم ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی معلومات بھی آپ ہی لوگوں کے بیانات پر منحصر ہیں۔ یہاں آپ غلطی پر ہیں، سعیدہ بولی، کیونکہ سارے حالات اخباروں میں بھی شائع ہوئے تھے، تو گویا اخبار والوں نے یہ پیپر کی اڑائی تھی۔ آپ پھر بہکنے لگے۔ کیوں بہکنے لگا؟ آپ ان واقعات کو جھوٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ تب پھر غلطی پر نہیں تھا جب آپ لوگ ان واقعات کی تردید نہیں کر سکتے، تو فیاض کی معلومات بھی آپ ہی لوگوں کی رہین محنت سمجھی جائے گی۔ چلیے یہی سمجھیے۔ اچھا مگر محض آپ ہی لوگوں کے بیانات کو سچائی کا معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر آپ اپنی اس بات پر آ گئے۔ پھر یاسین نائٹ کلب کا مینیجر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کلب کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آخر اسے بدنام کرنے کی وجہ یہ نہیں پوچھا آپ نے؟ فیاض کا بیان ہے کہ اس نیلے پرندے کو کئی آدمیوں نے دیکھا تھا، لیکن مجھے ابھی تک ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جو اس کا اعتراف کرتا۔ کیا یہ جمیل صاحب کا بیان ہے کہ اس پرندوں کو کئی آدمیوں نے دیکھا تھا؟ نہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ سعیدہ کچھ تو سوچتی ہوئی بولی، یہ اخباروں کے حاشیہ آرائی ہے۔ بھلا جمیل بھائی کو کیا معلوم کہ دوسروں نے بھی اسے دیکھا تھا یا نہیں؟ تو میں ان کا صحیح بیان چاہتا ہوں۔ آپ ہی کوئی تدبیر کیجئے، ہم لوگ انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا، صرف اتنا ہی کہ وہ ان کی گردن میں اپنی چونچ اتار کر لٹک گیا تھا۔ لٹک گیا تھا؟ جی ہاں، اور اسے گردن سے الگ کرنے کے لیے انہیں تھوڑی قوت بھی صرف کرنی پڑی تھی، اور انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ پرندے کی رنگت نیلی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے یہی بتایا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا خیر، اب جاوید مرزا کا کیا خیال ہے؟ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس طرف اس واقعے کا رد عمل کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ان کی طرف سے رسمی طور پر صرف افسوس ظاہر کیا گیا ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ شاید یہ رشتہ نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، لیکن اس سے فائدہ کسے پہنچے گا؟ فائدے کی بات آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ سعیدہ نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ اس پرندے کو قہر خداوندی سمجھتے ہیں تو پھر مجھے تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ٹھیک ہے، دیکھیے فائدے کی بات تو رہنے ہی دیجیے، کیونکہ اس سے گھر ہی کے کئی آدمیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اوہو، اچھا۔ عمران نے الوں کی طرف اپنی آنکھوں کو گردش دی۔ میں نہیں سمجھا۔ آپ نہیں سمجھے؟ سعیدہ نے ایک زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جاوید مرزا کسی
مبروس کو اپنا داماد بنانا ہرگز پسند نہ کرے گا، کیونکہ وہ خود بھی مالدار ہے۔ مالداروں کو مالدار ملتے ہی رہتے ہیں، ایک نہیں تو دوسرا، اور میں اتنی مالدار نہیں ہوں، لہٰذا ایک مالدار کوڑی مجھے پسند آ سکتا ہے۔ میرا باپ بخوشی اسے اپنا داماد بنا لے گا۔ کیا سمجھے جناب؟ میں آپ سے اسی لیے ملنا چاہتی تھی تاکہ آپ پر حقیقت واضح ہو جائے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کی اس صاف گوئی کو پسندیدگی سے نہیں دیکھتا۔ ارے توبہ توبہ! عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کیوں؟ سعیدہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بڑی بوڑھیوں کی طرح بولا۔ قیامت کا قرب ہے، پیشن گوئی موجود ہے کہ قیامت کے قریب لڑکیاں بڑی ڈٹائی سے شادی بیاہ کی باتیں کریں گی، اپنے منہ سے بر مانگیں گی۔ توبہ توبہ! موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ کی شادی کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ عمران نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ سعیدہ کچھ نہ بولی، وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، عمران بولا۔ کوئی ایسی تدبیر کیجیے کہ جمیل صاحب سے براہ راست گفتگو کی جا سکے۔ میرے بس سے یہ باہر ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہے۔ رومان وغیرہ کا جھگڑا تو نہیں تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس پر روشنی نہ ڈال سکوں گی، ویسے پروین اکثر ہمارے گھر آتی رہتی ہے، اس واقعے کے بعد بھی آئی تھی، کئی بار آ چکی ہے، بہت اداس ہوگی۔ میں نے غور نہیں کیا۔ سجاد صاحب آپ کے کون ہیں؟ والد۔ اچھا، عمران انگڑائی لے کر بولا۔ اب غالباً مجھ سے مل چکی ہوں گی۔ جی ہاں، آپ جا سکتے ہیں، اس تکلیف کا بہت بہت شکریہ۔ اور عمران یہ سوچتا ہوا وہاں سے چل پڑا کہ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا۔ نواب جاوید مرزا کے یہاں رات کے کھانے کی میز پر عمران بھی تھا۔ شوکت کے علاوہ خاندان کے وہ سارے افراد موجود تھے جنہیں عمران پہلے بھی یہاں دیکھ چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ آخر شوکت کیوں غائب ہے۔ کھانے کے دوران میں جاوید مرزا کو اچانک اپنے والد مرحوم یاد آ گئے، اور عمران خواہ مخواہ بور ہوتا رہا، لیکن اس نے کسی مصرے پر گرہ نہیں لگائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی بات بڑھانا نہ چاہتا ہو۔ خدا خدا کر کے والد صاحب کی داستانیں ختم ہوئی۔ پھر دادا صاحب کا بیان بھی چڑھنے والا ہی تھا کہ عمران بول پڑا۔ وہ صاحب کیا نام ہے؟ یعنی کہ سائنسدان صاحب نظر نہیں آتے؟ شوکت! جاوید مرزا بے دلی سے بڑبڑایا۔ وہ لیبارٹری میں جک مار رہا ہوگا، لا حول ولا قوت۔ عمران نے اس طرح ہونٹ سکیڑے جیسے لیبارٹری میں ہونا اس کے نزدیک بڑی ذلیل بات ہو۔ اس پر عرفان نے سائنسدانوں اور فلسفیوں کی بےاخلاقت کے لطیفے چھیڑ دیے۔ عمران ابھی بوریت محسوس کر رہا تھا، آج وہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی عرفان کے لطیفوں کا اسٹاک ختم ہوا، عمران بول پڑا۔ آپ کی کوٹھی بہت شاندار ہے، پہاڑی علاقوں میں ایسی عظیم عمارتیں بنوانا آسان کام نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے پوری کوٹھی دیکھی کہاں؟ جاوید مرزا چہک کر بولا۔ جی نہیں، ابھی تک نہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ ضرور ضرور، میں ضرور دیکھوں گا، عمران نے کہا۔ کھانے کے بعد انہوں نے لائبریری میں کافی پی، اور پھر جاوید مرزا عمران کو عمارت کے مختلف حصے دکھانے لگا۔ اسی تقریب میں ان دونوں کو علاوہ اور کوئی شریک نہیں تھا۔ جاوید مرزا پر ایک بار پھر عظمت رفتہ کی بکواس کا دورہ پڑ گیا، لیکن عمران نے اسے زیادہ نہیں بہکنے دیا۔ یہ آپ کے شوکت صاحب کیا کسی ایجاد کی فکر میں ہیں؟ ایجاد؟ جاوید مرزا بڑبڑایا۔ ایجاد وہ کیا کرے گا؟ اس وقت اور پیسوں کی بربادی ہے، لیکن آخر آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ وجہ ہے۔ وجہ؟ دفتن جاوید مرزا رک کر عمران کو گھورنے لگا۔ یقیناً آپ کو گرا گزرے گا، عمران جلدی سے بولا، کیونکہ آپ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے طبقے پر جو برا وقت پڑا ہے اس سے اپنا واقف نہ ہوں گے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو پرانی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ شوکت صاحب سے کہیے کہ لیبارٹری میں محدود ہو کر سر کپانا محض ذہنی عیاشی ہے، باہر نکلے اور اپنے طبقے کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے کچھ کام کریں۔ وہ کیا کرے گا؟ مثلاً 1000 ایکڑ زمین میں کاشتکاری؟ جاوید مرزا جلدی سے بولا۔ بکواس ہے، افسوس یہی تو آپ نہیں سمجھے۔ خیر، میں خود ہی شوکت صاحب سے گفتگو کروں گا۔ ان کی لیبارٹری کہاں ہے؟ آپ خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کریں گے، جاوید مرزا نے بے دلی سے کہا۔ وہ شاید ابھی عمران کو کچھ اور بھی بور کرنا چاہتا تھا۔ نہیں جناب، میں اسے ضروری سمجھتا ہوں، اگر وہ میری مدد کر سکے۔ جاوید مرزا نے کسی ملازم کو آواز دی اور عمران کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ پھر چند ہی لمحات کے بعد وہ اس ملازم کے ساتھ لیبارٹری کی طرف جا رہا تھا۔ لیبارٹری اصل عمارت سے تقریباً 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی عمارت میں تھی۔ اس میں 3 کمرے تھے، شوکت یہیں رہتا بھی تھا۔ عمران نے نوکر کو عمارت کے باہر ہی سے رخصت کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی کام کے لیے یہاں آیا تھا۔ دروازے بند تھے اور وہ سب نیچے سے اوپر تک ٹھوس لکڑی کے تھے۔ ان میں شیشے نہیں تھے، کھڑکیاں تھیں، لیکن ان میں باہر کی طرف سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ البتہ ان میں شیشے تھے اور وہ سب روشن نظر آ رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اندر کوئی موجود ہے۔ اس نے ایک کھڑکی کے شیشوں پر پل بھر کے لیے ایک سایہ سا دیکھا۔
ممکن ہے وہ کسی کی متحرک پرچھائی رہی ہو۔ عمران اس کڑکی کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ عمارت کے اندر کے ایک کمرے کا حال بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ حقیقتاً وہ لیبارٹری ہی میں جھانک رہا تھا۔ یہاں مختلف قسم کے آلات تھے۔ شوکت لوہے کی ایک انگیٹھی پر جھکا ہوا تھا، اس میں کوئلے دہک رہے تھے اور ان کا عکس شوکت کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ عمران کو انگیٹھی سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا اور وہ شاید گوشت کے جلنے کی بو تھی جو لیبارٹری کی حدود سے نکل کر باہر بھی پھیل گئی تھی۔ شوکت چند لمحے انگیٹھی پر جھکا رہا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ قریب کی میز پر رکھے ہوئے دفتی کے ایک ڈبے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس میں ہاتھ ڈال کر جو چیز نکالی وہ کم از کم عمران کے خواب و خیال میں بھی نہ رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی فوری کامیابی کی توقع لے کر تو یہاں آیا نہیں تھا۔ شوکت کے ہاتھ میں ایک ننھا منا سا نیلے رنگ کا پرندہ تھا اور شاید وہ زندہ نہیں تھا۔ وہ چند لمحے اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر لٹکائے اسے بغور دیکھتا رہا، پھر عمران نے اسے دہکتے ہوئے انگاروں میں گرتے دیکھا۔ ایک بار پھر انگیٹھی سے گہرا دھواں اٹھ کر خلا میں بلکانے لگا۔ شوکت نے مزید 2 پرندے اس ڈبے سے نکالے اور انہیں بھی انگیٹھی میں جوڑ کر سگرٹ سلگانے لگا۔ عمران بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے وہ اب بھی قانونی طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران سوچنے لگا، کاش ان میں سے ایک ہی پرندہ اس کے ہاتھ لگ سکتا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ ایک بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ مردہ پرندے، ان کے جلانے کا مقصد تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ انہیں اس شکل میں بھی کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں جانے دینا چاہتا، یعنی ان مردہ پرندوں سے بھی جمیل والے واقعے پر روشنی پڑ سکتی تھی۔ عمران لیبارٹری کی تلاشی لینے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس پر ذرا برابر بھی شک ہو سکے، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں مجرم کے خلاف ثبوت بہم پہنچانے کے سلسلے میں کافی قد و کاوش کی ضرورت تھی، اور مجرم کا ہوشیار ہو جانا یقیناً دشواریوں کا باعث بن سکتا تھا۔ شوکت انگیٹھی کے پاس سے ہٹ کر ایک میز کی دراز کھول رہا تھا۔ دراز مقفل تھی۔ اس نے اس میں سے ایک ریوالور نکال کر اس کے چیمبر بھرے اور جیب میں ڈال لیا۔ انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر وہ اس کمرے سے چلا گیا۔ عمران کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں ہو گیا۔ جلد ہی اس نے کسی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ پھر سناٹے میں قدموں کی آہٹیں گونجنے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں بھی دور ہوتی گئیں اور پھر سناٹا چھا گیا۔ عمران تنے کی اوٹ سے نکل کر سیدھا صدر دروازے کی طرف آیا۔ اسے توقع تھی کہ وہ مقفل ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہاتھ لگاتے ہی دونوں پٹ پیچھے کی طرف کھسک گئے۔ عمران ایک لحظہ کے لیے رکا۔ دروازہ غیر مقفل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شوکت زیادہ دور نہیں گیا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے لیے صرف کوٹھی ہی تک گیا ہو، مگر وہ ریوالور، آخر صرف کوٹھی تک جانے کے لیے ریوالور ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو اس وقت اسے چھوٹی سی عمارت کی تلاشی ضرور لی جائے گی۔ اس نے جیب سے ایک سیاہ نقاب نکال کر اپنے چہرے پر چڑھا لیا۔ ایسے مواقع پر وہ عموماً یہی کرتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی سے مڑبھیڑ ہو جانے کے باوجود بھی وہ نہ پہچانا جا سکے۔ یہاں آتے وقت اس نے جاوید مرزا کو نوکر سے شوکت کے عادات و اطوار کے متعلق بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ شوکت یہاں تنہا رہتا تھا اور اس کے لیبارٹری اسسٹنٹ کے علاوہ بغیر اجازت کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا، خواہ وہ خاندان ہی کا کوئی فرد کیوں نہ ہو۔ فی الحال اس کا لیبارٹری اسسٹنٹ جیل میں تھا، لہٰذا شوکت کے علاوہ وہاں کسی اور کی موجودگی ناممکنات میں سے تھی، لیکن عمران نے اس کے باوجود بھی احتیاطاً نقاب استعمال کیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ عمارت میں چاروں طرف گہری تاریکی تھی، لیکن عمران سے روشنی کرنے کی حماقت سرزد نہیں ہوئی۔ وہ دیکھ بھال کے لیے ایک ننھی سی ٹارچ استعمال کر رہا تھا جس کی روشنی محدود تھی۔ 10 منٹ گزر گئے لیکن کوئی ایسی چیز ہاتھ نہ لگی جسے شوکت کے خلاف بطور ثبوت استعمال کیا جا سکتا۔ وہ کمروں کی تلاشی لینے کے بعد وہ لیبارٹری میں داخل ہوا۔ یہاں بھی اندھیرا تھا، لیکن انگیٹھی میں اب بھی کوئلے دہک رہے تھے۔ عمران نے سب سے پہلے تفتی کے اس ڈبے کا جائزہ لیا جس میں سے مردہ پرندے نکال کر انگیٹھی میں ڈالے گئے تھے، مگر ڈبہ اب خالی تھا۔ عمران دوسری طرف متوجہ ہوا۔ خبردار! اچانک اس نے اندھیرے میں شوکت کی آواز سنی، تم جو کوئی بھی ہو اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ مگر اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی عمران کی ٹارچ بجھ چکی تھی۔ وہ جپٹ کر ایک الماری کے پیچھے ہو گیا۔ خبردار! خبردار! شوکت کہہ رہا تھا، ریوالور کا رخ دروازے کی طرف ہے، تم بھاگ نہیں سکتے۔ عمران نے اندازہ کر لیا کہ شوکت آہستہ آہستہ سوئچ بورڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس نے روشنی کر دی تو؟ اس خیال نے عمران کے جسم میں برق کی صورت بھر دی اور وہ تیزی سے بے آواز چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے شوکت کی حماقت پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اول تو اتنا اندھیرا تھا کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، دوم اس کمرے میں اکیلا ایک وہی دروازہ نہیں تھا
لیکن عمران نے اسی دروازے کو راہ فرار بنایا جس کی طرف شوکت نے اشارہ کیا تھا۔ وہ نہایت آسانی سے عمارت کے باہر نکل آیا اور پھر تیزی سے کوٹھی کی طرف جاتے وقت اس نے مڑ کر دیکھا تو لیبارٹری والی عمارت کی ساری کھڑکیاں روشن ہو چکی تھیں۔ روشنی نے تحیرآمیز انداز میں عمران کی طرف دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ پچھلی رات شوکت نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ شاید اسے کسی طرح علم ہو گیا تھا کہ میں کھڑکی سے جھانک رہا ہوں۔ ریوالور تھا اس کے پاس؟ ہاں، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا لائسنس بھی رکھتا ہو۔ اور وہ پرندے نیلے ہی تھے؟ 100%، عمران نے کہا۔ کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا، تم پچھلی رات کہاں غائب تھی؟ میں اس آدمی سلیم کے چکر میں رہی تھی۔ ہاں روشنی، تم سچ مچ سراغ رساں ہوتی جا رہی ہو۔ بہت خوب، ہاں تو پھر تم نے غالباً اس میں بڑی دلچسپی لینی شروع کر دی ہے۔ ٹھہرو بتاتی ہوں۔ میں نے اس کے متعلق بہتری معلومات حاصل کی ہیں۔ شروع ہو جاؤ۔ اس کے بعد اعضاء نے اس کی ضمانت لینی چاہی تھی لیکن اس نے اسے منظور نہیں کیا۔ اس پر خود پولیس کو حیرت ہے۔ اس سے اس کی وجہ ضرور پوچھی گئی ہوگی۔ ہاں، لیکن اس کا جواب بھی کچھ ایسا ہے جو کسی فلم یا اخلاقی قسم کے ناول کا موضوع بن کر زیادہ دلچسپ ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اپنا مکروہ چہرہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتا۔ میں نے ایک ایسے مالک کو دھوکہ دیا ہے جو انتہائی نیک، شریف اور مہربان تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب بھی اس کا سامنا ہو۔ میں جیل کی کوٹری میں مر جانا پسند کروں گا۔ اچھا، عمران احمقوں کی طرح آنکھیں پاڑ کر رہ گیا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ 20ویں صدی میں بھی اتنے حساس آدمی پائے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے جو اتنا حساس ہو کہ وہ چوری ہی کیوں کرنے لگا۔ ویسے اس کے جاننے والوں میں یہ خیال عام ہے کہ وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے اور اس سے چوری جیسا فعل سرزد ہونا ممکنات میں سے نہیں۔ مگر دوسری طرف وہ خود ہی اعتراف جرم کرتا ہے، تو پھر اس کے جاننے والوں میں کئی طرح کے خیالات پائے جاتے ہوں گے۔ ہاں میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے، روشنی سر ہلا کر بولی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض کسی قسم کا ڈرامہ ہے، لیکن کس قسم کا؟ اس کے مقصد پر کبھی کسی نے روشنی نہیں ڈالی۔ نہیں، اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، معاملات کافی پیچیدہ ہیں۔ پیچیدہ نہیں بلکہ مسئلہ خیز کہو، روشنی مسکرا کر بولی۔ سلیم شوکت کا ملازم تھا۔ اگر شوکت اصل مجرم تصور کر لیا جائے تو سلیم کے جیل جانے کا واقعہ قطعی بے مقصد ہو جاتا ہے۔ کسی حد تک تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ کس حد تک؟ کیا بالکل درست ہے؟ روشنی بولی۔ نہیں، اس پر بالکل کی چھاپ لگانا ٹھیک نہیں۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اچھا پھر تم ہی بتاؤ کہ اسے جیل کیوں بھجوایا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے سچ مچ چوری کی ہو۔ اوہو، کیا تمہیں وہ گفتگو یاد نہیں جو جیل میں میرے اور اس کے درمیان ہوئی تھی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر کچھ بھی نہیں، مجھے سوچنے دو۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے یوں ہی سمجھو۔ فرض کرو کہ سلیم شوکت کے جرم سے واقف ہے، اسی لیے وہ اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے جیل بھجوا دیتا ہے۔ اگر یہی بات ہے، روشنی جلدی سے بولی، تو وہ نہایت آسانی سے شوکت کے جرم کا راز فاش کر سکتا تھا۔ عدالت کو وہ بتا سکتا تھا کہ اسے کس لیے جیل بھجوایا گیا۔ واہ ہاں، عمران ہاتھ نچا کر بولا، تم بالکل بدھو ہو۔ عدالت میں شوکت بھی یہی کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی گردن بچانے کے لیے اس پر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے۔ آخر اس نے گرفتار ہونے سے قبل ہی اس کے جرم سے پولیس کو کیوں مطلع نہیں کیا تھا؟ واضح رہے کہ سلیم کی گرفتاری جمیل والے واقعے کے 3 دن بعد عمل میں آئی تھی۔ چلو میں اسے مان لیتی ہوں، روشنی نے کہا۔ سلیم نے مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ تم مجھ کو غصہ نہیں دلا سکتی؟ تم خاموشی سے میری بات سنتی جاؤ، عمران جھنجھلا کر بولا۔ بات ختم ہونے سے پہلے نہ ٹوکا کرو، میں تمہیں سلیم کے ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھا دوں گا، اور اس روشنی میں کہ شوکت ہی مجرم ہے۔ ویسے میری گفتگو کا ماصل یہ ہوگا کہ سلیم شوکت سے بھی زیادہ گاہک ہے۔ فرض کرو سلیم نے سوچا ہو کہ وہ جیل ہی میں زیادہ محفوظ رہ سکے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ شوکت اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے قتل ہی کرا دے۔ شوکت نے اسے اس توقع پر چوری کے الزام میں جیل بھجوایا ہوگا کہ وہ اس کا راز ضرور اگل دے گا، لیکن خود بھی ماخوذ ہونے کی بنا پر عدالت کو اس کا یقین دلانے میں کامیاب نہ ہوگا۔ شوکت کے پاس اس صورت میں سب سے بڑا عذر یا اعتراض یہی ہوگا کہ اس نے گرفتار ہونے سے 3 دن قبل پولیس کو اس سے مطلع کیوں نہیں کیا۔ میں سمجھ گئی، لیکن سلیم کے وہ جملے، روشنی نے پھر ٹوکا۔ ارے خدا تمہیں غارت کرے، سلیم کے جملوں کی ایسی کی تیسی، میں خود پانسی پر چڑھ جاؤں گا تمہارا گلا گونڈ کر۔ ہاں مجھے پوری بات کرنے دو، روشنی کی بچی۔ روشنی ہنس پڑی۔ عمران نے کچھ اسی قسم کے مذاق خیز انداز میں جلاہٹ ظاہر کی تھی۔ ارے اس بندوق کے پٹے نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، یعنی شوکت کے جرم کا معاملہ بالکل ہی گھونٹ کر اپنا اعتراف جرم کر لیا۔ اب تم خود سوچو، شیطان کی خالہ کہ شوکت پر اس کا کیا رد عمل ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے اس نے یہ ضرور چاہا ہوگا کہ وہ سلیم کے اس رویے کی وجہ معلوم کرے،
اور دوسری طرف سلیم نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ شوکت اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، پھر تم وہی جا پہنچی۔ سلیم سمجھا کہ تم شوکت ہی کی طرف سے اس کی ٹوہ میں آئی ہو، لہٰذا اس نے تمہیں اڑان گایا بتائیں اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم اسے غصہ دلا کر بھی اصلیت نہیں اگلوا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی دانست میں شوکت کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے تم سے اس قسم کی گفتگو کی ہو، مگر کی بچی، اب اگر تم نے کوئی نیا نکتہ نکالا تو میں ایک بوتل کوکا کولا پی کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گا۔ تمہارا نظریہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، روشنی نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میں شرلاک ہومز ہوں، عمران حلق پاڑ کر چیخا۔ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں جوتے کا چمڑا دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کبوتر کی کال کا ہے یا مینڈک کی کال کا ہے۔ ابھی مجھے ڈاکٹر واٹسن جیسا کوئی چغت نہیں ملا، یہی وجہ ہے کہ میں تیزی سے ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا فرض کرو اگر پیر یاسین نائٹ کلب کے مینیجر ہی کی بات سچ ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ خدا ہر ایک کو سچ بولنے کی توفیق عطا کرے۔ مجھ سے بیتوکی باتیں نہ کیا کرو، روشنی جھلا گئی۔ ارے روشنی، تم اپنا لہجہ ٹھیک کرو، میں تمہارا شوکر نہیں ہوں۔ ہاں، تمہیں شوہر بنانے والی کسی گدی ہی کے پیٹ سے پیدا ہوگی۔ خبردار اگر تم نے گدی کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ منہ سے نکالا۔ عمران گرج کر بولا اور روشنی برا سا منہ بنائے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز اور ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ عمران کا ایک ایک لمحہ مصروفیت میں گزر رہا تھا۔ اس کی دانش میں مجرم اس کے سامنے موجود تھا، بس اب اس کے خلاف ایسے ثبوت فراہم کرنا باقی رہ گیا تھا جنہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ اس نے شوکت کے پاس مردہ پرندے دیکھے تھے جنہیں وہ آگ میں جلا رہا تھا۔ بعض اوقات مختلف حالات کی ظاہری یکسانیت دھوکہ بھی دے جاتی ہے، لہٰذا عمران نے شوکت کے حق میں بھی بہترین نظریات قائم کیے، لیکن خود بخود ان کی تردید ہوتی چلی گئی۔ پروین شوکت کی چچا زاد بہن تھی اور نواب جاوید مرزا کی اکلوتی بیٹی۔ ظاہر ہے کہ نواب کے بعد اس کی جائیداد کی مالک وہی ہوتی۔ شوکت بھی کبھی صاحب جائیداد تھا، لیکن اس کی جائیداد سائنٹیفک تجربات کی نظر ہو گئی تھی، لہٰذا وہ دوبارہ اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے پروین سے شادی کرنے کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ عمران نے اپنا یہ خیال کیپٹن فیاض پر ظاہر کیا، جسے اس نے تار دے کر خاص طور سے سردار گڑھ بلایا تھا۔ مگر عمران، فیاض نے کہا، یہ ضروری نہیں کہ پروین کی شادی اس واقعے کے بعد شوکت سے ہی کر دی جائے۔ اگر جاوید مرزا کو اس کی شادی اپنے بھتیجوں ہی سے کرنی ہوتی تو بات جمیل تک کیسے پہنچتی؟ اعتراض ٹھیک ہے، عمران بولا، لیکن اس صورت میں میرا قائم کردہ نظریے کو دوسرے دلائل سے بھی تقویت پہنچ سکتی ہے۔ نظریہ بدستور وہی رہے گا، لیکن دلائل؟ اچھا بتاؤ مجھے، اب تم کیا دلیل رکھتے ہو؟ انسانی فطرت کی روشنی میں اسے دیکھنے کی کوشش کرو۔ ہم سب ذاتی آسودگی چاہتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن حالات کے ساتھ ہی آسودگی حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بدلتا رہتا ہے۔ شوکت کو پروین سے شادی کر لینے پر بھی آسودگی حاصل ہو سکتی ہے، اور شادی نہ ہونے کی صورت میں اپنے انتقامی جذبے کو بے لگام چھوڑ دیے جانے پر اسی قسم کی آسودگی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر وہ انتقاماً پروین کے منگیتر کا چہرہ بگاڑتا رہے، تب بھی اسے اتنا ہی سکون ملے گا جتنا پروین سے شادی کے بعد حاصل ہو سکتا ہے۔ فیاض چند لمحہ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں جک مار رہا ہوں اور تم بالکل گدھے ہو۔ دفعتاً عمران کا موڈ بگڑ گیا۔ کیا؟ فیاض نے اسے حیرت زدہ انداز میں دیکھا۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اس محکمے کے لیے مناسب نہیں ہو۔ استعفیٰ دے کر میری فرم میں ملازمت کر لو، فی طلاق کے حساب سے کمیشن الگ۔ عمران پیارے، کام کی بات کرو، فیاض بڑی لجاجت سے بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے کو جلد سے جلد نپٹا کر واپس چلو، وہاں بھی کئی مصیبتیں تمہاری منتظر ہیں۔ ہاں ہے، کہیں میری شادی تو نہیں طے کر دی؟ ختم کرو، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا۔ شوکت والے نظریے کے علاوہ کسی اور کا بھی امکان ہے یا نہیں؟ ہے، کیوں نہیں؟ یہ حرکت جمیل کے چچا یا ماموں کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ میں اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، محض اس لیے کہ سجاد سے تمہارے دوستانہ تعلقات ہیں۔ کیوں نہیں؟ یہ بات نہیں، ان میں سے ہر ایک میرے لیے کھلی ہوئی کتاب ہے، ان میں کوئی بھی اتنا ذہین نہیں ہے۔ خیر، مجھے اس سے بحث نہیں، میں نے جس کام کے لیے بلایا ہے اسے سنو، عمران نے کہا، اور پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بولا، سلیم کا قصہ سن ہی چکے ہو، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسے جیل سے باہر لایا جائے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی صورت نکالو، آخر اس سے ہوگا کیا؟ بچہ ہوگا اور تمہیں ماموں کہے گا۔ عمران جھلا کر بولا، ناممکن ہے، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ بچہ؟ عمران نے پوچھا۔ بکواس، میں سلیم کی رہائی کے متعلق کہہ رہا ہوں،
وہ چوری کے جرم میں ماخوذ ہے، اسے قانون کے سپرد کرنے والا شوکت ہے۔ جب تک وہ خود عدالت سے اس کی رہائی کی درخواست نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اتنا جانتا ہوں، اس کے باوجود بھی اس قسم کے احمقانہ خیالات رکھتے ہو۔ اگر وہ رہا نہیں ہو سکتا تو پھر اصل مجرم کا ہاتھ آنا بھی محال ہے۔ آخر شوکت کے خلاف ثبوت کیوں نہیں مہیا کرتے؟ مجھے یہ سب کچھ بنڈل معلوم ہوتے ہیں، خصوصاً پرندوں کی کہانی۔ پھر شوکت ان مردہ پرندوں کو آگ میں کیوں جلا رہا تھا؟ فیاض نے پوچھا۔ وہ جک مار رہا تھا۔ اسے جہنم میں ڈالو۔ لیکن کیا تم کسی ایسے پرندے کے وجود پر یقین رکھتے ہو جس کے چونچ مارنے سے آدمی مبروس ہو جائے اور اس کے جسم میں ایسے جراثیم پائے جائیں جو ساری دنیا کے بالکل نئے ہوں؟ ظاہر ہے کہ سفید داغوں کی وجہ وہی جراثیم ہے۔ ممکن ہے کسی سائنٹیفک طریقہ سے ان پرندوں میں اس قسم کے اثرات پیدا کیے گئے ہوں۔ اچھا، یعنی تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر آدمی کسی ایسے سائنٹیفک طریقے کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ تو گویا شوکت بالکل بدھو ہے، اس نے دیدہ دانستہ اپنی گردن پسوائی ہے۔ سارا سردار گر اس بات سے واقف ہے کہ شوکت ایک ذہین سائنسدان ہے اور جراثیم اس کا خاص موضوع ہے۔ پھر وہ مردہ پرندے، میں کہتا ہوں اس بات کو ختم ہی کر دو تو اچھا ہے۔ سلیم کی رہائی کے متعلق سوچو، وہ ایسا ہے جیسے مچھر کے بطن سے ہاتھی کی پیدائش کے متعلق سوچنا۔ تب پھر اصل مجرم کا ہاتھ آنا مشکل ہے اور میں اپنا بستر گول کرتا ہوں۔ تم خود ہی کوئی تدبیر کیوں نہیں سوچتے؟ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ میں سوچ چکا ہوں، تو پھر کیوں جک مار رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا سوچا ہے؟ اس کے کسی عزیز کو ضمانت کے لیے تیار کرو، مگر وہ ضمانت پر رہا ہونے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے عدالت میں جگی ثابت کرا دوں گا اور پھر اسے اس بات کی اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کی ضمانت ہونے والی ہے۔ اتنا تو تم کر ہی سکو گے کہ جیل سے عدالت تک لانے سے قبل اس پہ یہ ظاہر کیا جائے کہ مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں اسے لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا بلکہ اسے کل تک ہو جانا چاہیے۔ عمران نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ جانے کے بعد بھی سلیم عدالت سے نہیں ٹلا۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ وہ عدالت ہی کے ایک برآمدے میں مستربانہ انداز میں ٹہل رہا تھا اور کبھی کبھی خوف زدہ آنکھوں سے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا تھا۔ عمران اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، اسی لیے اس سے بہت قریب رہ کر بھی اس کی حالت کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ شام ہو گئی اور سلیم وہی ٹہلتا رہا جس نے اس کی ضمانت دی تھی۔ وہ ہتھکڑیاں کھلنے سے پہلے ہی عدالت سے کھسک گیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سلیم اس برآمدے میں بالکل تنہا رہ گیا۔ عمران بھی اب وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن اب وہ ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں سے وہ اس کی نگرانی بآسانی کر سکتا تھا، سلیم کو شک کرنے کا موقع دیے بغیر۔ عدالت میں سناٹا چھا جانے کے بعد سلیم وہاں سے چل پڑا۔ عمران اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ سلیم نے ٹیکسیوں کے ایک اڈے پر پہنچ کر ایک ٹیکسی کی۔ عمران کی ٹویسٹر بھی یہاں سے دور نہیں تھی۔ بہرحال تعاقب جاری رہا، لیکن عمران محسوس کر رہا تھا کہ سلیم کی ٹیکسی یوں ہی بے مقصد شہر کی سڑکوں کے چکر کاٹ رہی ہے۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا، شاہراہیں بجلی کی روشنی سے دہکنے لگی۔ عمران نے سلیم کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ اپنا پیٹرول پونگتا رہا۔ جیسے ہی اندھیرا کچھ اور گہرا ہوا، گلی ٹیکسی جیکسن روڈ پر دوڑنے لگی اور عمران نے جلد ہی اندازہ کر لیا کہ اس کا رخ نواب جاوید مرزا کی حویلی کی طرف ہے۔ دونوں کاروں میں تقریباً 40 گز کا فاصلہ تھا اور یہ فاصلہ اتنا کم تھا کہ سلیم کو تعاقب کا شبہ ضرور ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سلیم کو پہلے ہی شبہ ہو گیا ہو اور وہ ٹیکسی کو اسی لیے ادھر ادھر گھما رہا ہو۔ جاوید مرزا کی حویلی سے تقریباً 1 فرلانگ ادھر ہی ٹیکسی رک گئی، لیکن عمران نے صرف رفتار کم کر دی، کار روکی نہیں۔ اب وہ آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی۔ ٹیکسی واپسی کے لیے مڑی۔ عمران نے اسے راستہ دے دیا۔ اپنی کار اگلی روشنی میں اس نے دیکھا کہ سلیم بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ عمران نے رفتار کچھ تیز کر دی اور ساتھ ہی اس نے جیب سے کوئی چیز نکال کر باہر سڑک پر پھینکی۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سلیم دوڑتے دوڑتے گر پڑا، لیکن پھر فوراً ہی اٹھ کر بھاگنے لگا۔ پھر عمران نے اسے جاوید مرزا کے پائی باغ میں چھلانگ لگاتے دیکھا۔ عمران کی کار فراٹے برتی ہوئی آگے نکل گئی، لیکن اب اس کی ساری روشنیاں بجھی ہوئی تھیں۔ 2 فرلانگ آگے جا کر عمران نے کار روکی اور اسے ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ پیدل ہی پائے باغ کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں لیبارٹری والی عمارت واقع تھی۔ اچانک اس نے ایک فائر کی آواز سنی جو اسی طرف سے آئی تھی جدھر لیبارٹری تھی۔ پھر دوسرا فائر ہوا اور ایک چیخ سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی تاریکی میں ڈوب گئی۔ عمران نے پہلے تو دوڑنے کا ارادہ کیا، پھر رک گیا۔ اب اس نے لیبارٹری کی طرف جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ جہاں تھا وہی رکا۔ جلد ہی اس نے کئی آدمیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی، ان میں ہلکا سا شور بھی شامل تھا۔ عمران کار کی طرف پلٹ گیا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ کیا وہ تنہائی میں بھی حماقتیں کرنے لگا ہے؟ کیا وہ حماقت نہیں تھی؟ اس نے فائروں کی آوازیں سنی اور وہ چیخ بھی کسی زخمی ہی کی چیخ معلوم ہوتی تھی۔ پھر آخر وہ کار کی طرف کیوں پلٹ آیا تھا؟
उसे आवाज की तरफ बेतहाशा दौड़ना चाहिए था। इमरान ने कार स्टार्ट की और फिर सड़क पर वापस आ गया। कोठी के करीब पहुंचकर उसने कार पाए बाग की रविश पर मोड़ दी और उसे सीधा पोर्च में लेता चला गया। जावेद मिर्जा कोठी से निकलकर पोर्च में आ रहा था। उसकी रफ्तार तेज थी और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और हाथ में राइफल थी। खैरियत नवाब साहिब, इमरान ने हैरत जाहिर की। ओह सितवज्जा। उधर उसने लेबोरेटरी की सिमत इशारा करके कहा, कोई हादसा हो गया है, 2 फायर हुए थे, चीख भी, आओ आओ। जावेद मिर्जा उसका बाजू पकड़कर उसे भी लेबोरेटरी की तरफ घसीटने लगा। कोठी के सारे नौकर लेबोरेटरी के करीब इकट्ठा थे। सफदर, इरफान और शौकत भी वहां मौजूद थे। शौकत ने जावेद मिर्जा को बताया कि वो अंदर था। अचानक उसे फायरों की आवाजें सुनी और फिर चीखें भी सुनाई दी। बाहर निकला तो अंधेरे में कोई भागता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके संभलने से पहले ही वो गायब हो चुका था। और लाश? जावेद मिर्जा ने पूछा। हम अभी तक किसी की लाश ही तलाश करते रहे हैं, इरफान बोला, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। लाश? इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाकर चारों तरफ देखने लगा। तुम अब यहाँ तन्हा नहीं रहोगे, समझे? जावेद मिर्जा ने शौकत के शाने झंझोड़कर बोला। शौकत कुछ ना बोला, वो इमरान को घूर रहा था। कोई असेबी खलल, मेरा दावा है। इमरान मुक्का हिलाकर रह गया। आप इस वक्त यहाँ कैसे? शौकत ने उससे पूछा। शौकत, तुम्हें बात करने की तमीज कब आएगी? मिर्जा जावेद ने झल्लाए हुए लहजे में कहा और इमरान हंसने लगा। अचानक उसके दाहिने गाल पर 2-3 गरम गरम बूंदें फिसल कर रह गईं और इमरान ऊपर की तरफ देखने लगा। फिर गाल पर हाथ पैर कर जेब से टॉर्च निकाली। उंगलियां किसी रकीक चीज से चिपचिपाने लगी थी। टॉर्च की रोशनी में उसे अपनी उंगलियों पर खून नजर आया, ताजा खून। सब अपनी अपनी बातों में महव थे। किसी की नजर इमरान की तरफ नहीं थी। इमरान ने एक बार फिर ऊपर की तरफ देखा। वो एक दरख्त के नीचे था और दरख्त का ऊपरी हिस्सा तारीकी में गुम था। लेकिन हमें यहाँ किसी के जूते मिले हैं, सफदर कह रहा था। शायद भागने वाला अपने जूते छोड़ गया है। उसने दरख्त के तने की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। जूते सचमुच मौजूद थे। इमरान आगे बढ़कर उन्हें देखने लगा, लेकिन सफदर ने टॉर्च बुझा दी और इमरान को अपनी टॉर्च रोशन करनी पड़ी। खत्म करो ये किस्सा, चलो यहाँ से, जावेद मिर्जा ने कहा। शौकत, मैं तुमसे खास तौर पर कह रहा हूँ, तुम अब यहाँ नहीं रहोगे। मेरे लिए खतरा नहीं है, शौकत बोला। है क्यों नहीं? इमरान बोल पड़ा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा। मैंने आपसे मशवरा तलब नहीं किया। इसकी आप परवाह ना कीजिए, मैं बिला मुआवजा मशवरा देता हूँ, इमरान ने कहा और फिर बुलंद आवाज में बोला। मैं उसे भी मशवरा देता हूँ जो दरख्त पर मौजूद है। उसे चाहिए कि वो नीचे उतर आए। वो जख्मी है। आओ, आ जाओ नीचे। मुझे ये भी मालूम है कि तुम मुसल्ला नहीं हो और यहाँ सब तुम्हारे दोस्त हैं। आ जाओ नीचे। अरे अरे, तुम्हें क्या हो गया सितवज्जा? जावेद मिर्जा ने घबराए हुए लहजे में कहा। अचानक इमरान ने अपनी टॉर्च का रुख ऊपर की तरफ कर दिया। मैं सलीम हूँ, ऊपर से एक बर्राई हुई सी आवाज आई। हकीम हो या डॉक्टर, उसकी परवाह ना करो, बस नीचे आ जाओ। सन्नाटे में सिर्फ इमरान की आवाज गूंजी। बकिया लोगों की तो जैसे सांप सूंघ गया था। दरख्त पर बैक वक्त कई टार्चों की रोशनियां पड़ रही थीं, लेकिन इमरान की नजर शौकत के चेहरे पर थी। शौकत दफतन बरसों का बीमार नजर आने लगा था। सलीम शाखों से उतरता हुआ तने के सिरे पर पहुंच चुका था। अचानक उसने कर्राह कर कहा, मैं गिरा, मुझे बचाओ। एक ही छलांग में इमरान तने के करीब पहुंच गया। चले आओ, खुद को संभालो। अच्छा, मैं हाथ बढ़ाता हूँ, अपने पैर नीचे लटका दो, इमरान ने कहा। जावेद मिर्जा वगैरह भी उसकी मदद को पहुंच गए। किसी न किसी तरह सलीम को नीचे उतारा गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने बर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे दाहिने बाजू पर गोली लगी है। मगर तुम तो जेल में थे, जावेद मिर्जा बोला। जी हाँ, मैं था। सलीम आगे पीछे झूलता हुआ जमीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। बेहोश सलीम को कोठी की तरफ ले जा चुके थे और अब लेबोरेटरी की इमारत के करीब इमरान के अलावा और कोई नहीं था। वो भी उनके साथ थोड़ी दूर तक आया था, लेकिन फिर उनकी बेखबरी में लेबोरेटरी की तरफ पलट आया था। उन सब के जहन उलझे हुए थे और किसी को इसका होश नहीं था कि कौन कहाँ रह गया। अलबत्ता नवाब जावेद मिर्जा शौकत को वहां से खींचता हुआ ले गया था। लेबोरेटरी वाली इमारत का दरवाजा खुला हुआ था। इमरान अंदर घुस गया। उसकी टॉर्च रोशन थी। अंदर घुसते ही जिस चीज पर सबसे पहले उसकी नजर पड़ी वो एक रिवॉल्वर था। वो जमीन पर पड़ा था। उसका दस्ता हाथी के दांत का था और यह 100% वही रिवॉल्वर था जो इमरान ने पिछली रात शौकत के हाथ में देखा था। इमरान ने जेब से रुमाल निकाला और उससे अपनी उंगलियां ढकते हुए रिवॉल्वर को नाल से पकड़कर उठाया और फिर वो उसे अपनी नाक तक ले गया। नाल से बारूद की बू आ रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे कुछ ही देर कबल फायर किया गया है। फिर इमरान ने मैगजीन पर नजर डाली। 2 चैम्बर खाली थे। उसने अपने सर को खफीफ सी जुम्बश दी। रिवॉल्वर को बहुत एहतियात से रुमाल में लपेटकर जेब में डाल लिया। फिर वहीं से लौट आया। आगे जाने की जरूरत नहीं थी, इतना ही काफी था, बल्कि काफी से ज्यादा। इमरान कोठी की तरफ चल पड़ा। उसका जहन ख्यालात में उलझा हुआ था। यक बयक वो रुक गया और फिर तेजी से लेबोरेटरी की तरफ मुड़कर दौड़ने लगा।
कौन है ठहरो। उसने पुश्त पर शौकत की आवाज सुनी, लेकिन इमरान रुका नहीं, बराबर दौड़ता रहा। शौकत भी गालिबन उसके पीछे दौड़ रहा था। ठहर जाओ, ठहरो, वरना गोली मार दूंगा, शौकत फिर चीखा। इमरान लेबोरेटरी की इमारत के गिर्द एक चक्कर लगाकर झाड़ियों में घुस गया और शौकत की समझ में ना आ सका कि वो कहाँ गायब हो गया। शौकत ने अब टार्च रोशन कर ली थी और चारों तरफ उसकी रोशनी डाल रहा था, लेकिन उसने झाड़ियों में घुसने की हिम्मत नहीं की। फिर इमरान ने उसे इमारत के अंदर जाते देखा। इमरान ठीक दरवाजे के सामने वाली झाड़ियों में था। उसने शौकत को दरवाजा खोलकर टार्च की रोशनी में कुछ तलाश करके देखा। अब इमरान शौकत को वहीं छोड़कर खरामा खरामा कोठी की तरफ जा रहा था। उसने एक बार मुड़कर लेबोरेटरी की इमारत पर नजर डाली। अब उसकी सारी खिड़कियों में रोशनी नजर आ रही थी। इस वाकये को 3 दिन गुजर गए। फयाज सरदारगढ़ ही में मुकीम था। इमरान उसे बराबर काम लेता रहा, लेकिन उसे कुछ बताया नहीं। फयाज उस पर झंझलाता रहा और उस वक्त तो उससे और ज्यादा ताव आया जब इमरान ने लेबोरेटरी की राहदारी में पाए जाने वाले रिवॉल्वर के दस्ते पर उंगलियों के निशानात की स्टडी का काम उसके सुपुर्द किया। इमरान ने वादा किया था कि वो स्टडी के नताइज मालूम करने के बाद उसे सब कुछ बता देगा, मगर वो अपने वादे पर कायम ना रहा। जाहिर है कि ये गुस्सा दिलाने वाली बात ही थी। फयाज वापस जाना चाहता था, मगर इमरान ने उसे रोके रखा। मजबूरन फयाज को 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि वो सरकारी तौर पर इस केस पर नहीं था। आजकल इमरान सचमुच पागल नजर आ रहा था, कभी इधर कभी उधर, और अपने साथ फयाज को भी घसीटे फिरता था। एक रात तो फयाज के भी हाथ पैर फूल गए। 1 या 1:30 बजे होंगे। चारों तरफ सन्नाटे और अंधेरे की हुक्मरानी थी और ये दोनों पैदल सड़कें नापते फिर रहे थे। इमरान क्या करना चाहता था ये फयाज को मालूम नहीं था। इमरान एक जगह रुककर बोला, जमील की कोठी में घुसना ज्यादा मुश्किल काम नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि चोरों की तरह। इसकी जरूरत ही क्या है? कल रात नवाब जावेद मिर्जा की कोठी में मैंने ही नकब लगाई थी। तुमने आज शाम अखबारात में इसके मुतालिक पढ़ा होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? पहले चला था, दरमियान में रुक गया था, अब फिर चलने लगा है। हाँ, मैंने नकब लगाई थी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। क्यों लगाई थी? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, परवाह ना करो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जमील की कोठी। बकवास मत करो, फयाज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं इस वक्त भी कोठी खुलवा सकता हूँ। तुम वहाँ क्या देखना चाहते हो? वो लड़की सईदा है ना? मैं बस उसका रवैया ज़ेबा देखकर वापस आ जाऊंगा। तुम फिक्र ना करो, उसकी आंख भी ना खुलने पाएगी। और मैं क्या बक रहे हो? मैं चाहता हूं कि जब वो सुबह सवेरे उठे तो उसे अपने चेहरे पर इसी किस्म के सियाह धब्बे नजर आए। मैं उससे शर्त लगा चुका हूं। क्या बात हुई? कुछ भी नहीं, बस मैं उसे यकीन दिलाना चाहता हूं कि जमील के चेहरे पर वो सफेद दाग महज बनावटी है, यानी मेकअप। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? दूसरा लतीफा सुनो, इमरान सर हिलाकर बोला। जिस दिन सलीम की जमानत हुई उसी रात को किसी ने उस पर 2 फायर किए थे। एक गोली उसके दाहिने बाजू पर लगी थी। क्या तुमने बंक पी रखी थी? फयाज ने हैरत से कहा। फायर जावेद मिर्जा के पायबाग में हुए थे, लेकिन सलीम ने पुलिस को इसकी इत्तला नहीं दी। ये तुम आज मुझे बता रहे हो? मेरा कसूर नहीं, ये कसूर सरासर उसी गधे का है। वो मरना ही चाहता है तो मैं क्या करूं? उसका खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। तुमने ही उसे जेल से निकलवाया है। उसके मुकद्दर में यही था, मैं क्या कर सकता हूँ? इमरान, खुदा के लिए मुझे बोर ना करो। तुम्हारे मुकद्दर में भी यही है, मैं क्या कर सकता हूँ? और तीसरा लतीफा सुनो, वो रिवॉल्वर मुझे लेबोरेटरी वाली इमारत की राहदारी में मिला था, और वो निशानात जो उसके दस्ते पर पाए गए हैं 100% शौकत की उंगलियों के निशानात हैं। ओ इमरान के बच्चे। अब चौथा लतीफा सुनो, सलीम अब भी जावेद मिर्जा की कोठी में मुकीम है। खुदा तुम्हें गारत करे। फयाज ने जल्लाकर इमरान की गर्दन पकड़ ली। हाय हाय, इमरान पीछे हटते हुए बोला। ये सड़क है प्यारे, अगर इत्तेफाक से कोई ड्यूटी कांस्टेबल इधर निकला तो शामत ही आ जाएगी। मैं अभी सलीम की खबर लूंगा। जरूर लो। अच्छा तो मैं चला। कहाँ? जमील की कोठी की पुश्त पर एक दरख्त जिसकी शाखें छत पर झुकी हुई है। बकवास ना करो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वहां से हम इसी वक्त जावेद मिर्जा के यहाँ जाएंगे। मैं कभी अपना प्रोग्राम तब्दील नहीं करता। तुम जाना चाहो तो शौक से जा सकते हो, मगर खेल बिगड़ने की तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी। कैसा खेल? आखिर तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? गुड़ियों के खेल में उम्र गंवाई है। जाना है? एक दिन सोचना आई, इमरान ने कहा और ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। फयाज कुछ ना बोला। उसका बस चलता तो इमरान की बोटियां उड़ा देता। अब मैं तुम्हारी किसी हिमाकत में हिस्सा ना लूंगा। उसने थोड़ी देर बाद कहा, जो दिल चाहे करो, मैं जा रहा हूँ। अब तुम अपने हर फेल के खुद जिम्मेदार होगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जा सकते हो, टाटा। और अगर अब भी नहीं जाओगे तो बाटा। हिप। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ हमारी वीडियोस और हमारे चैनल को जरूर शेयर करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा।
عمران دن کا پکا تھا۔ فیاض کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ چوروں کی طرح جمیل کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ فیاض وہیں سے واپس ہو گیا تھا، لیکن اس رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ عمران کی بکواس سے اس کے صحیح خیالات کا اندازہ کرنا انتہائی مشکل تھا، اور یہی چیز فیاض کے لیے الجھن کا باعث تھی۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہ گیا کہ معلوم نہیں عمران نے وہاں کیا حرکت کی ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر معاملے میں کامیاب ہی ہوتا رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہو، پھر اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے سجاد کو فون کیا۔ ظاہری مقصد یوں ہی رسمی طور پر خیریت دریافت کرنے کا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہوگا تو سجاد خود ہی بتائے گا، لیکن سجاد نے کسی نئے واقعے کی اطلاع نہیں دی۔ فیاض کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے سجاد سے کہا کہ وہ بعض مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے وہاں آئے گا، اور پھر ناشتہ کر کے جمیل کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے ڈرائنگ روم میں کافی دیر تک بیٹھنا پڑا، لیکن فیاض سوچنے لگا کہ اسے کن مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال سجاد ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھا، اسی لیے اسے سوچنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ اس کی دانش میں ابھی تک کوئی نئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ عمران کی پچھلی رات کی باتوں کو وہ مجذوب کی بڑھ سمجھتا رہا، اور اسی بنا پر اس نے سلیم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ عمران کا خیال آتے ہی اسے غصہ آ گیا، اور ساتھ ہی عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر السلام علیکم کا نعرہ لگایا۔ فیاض کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ وہ بے ساختہ اچھل پڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ فیاض جلا گیا۔ پرواہ نہ کرو، میں اس وقت شرلاک ہومز ہو رہا ہوں۔ پیارے ڈاکٹر واٹسن، نیلے پرندے کے والد بزرگوار کا سراغ مجھے مل گیا ہے، اور میں بہت جلد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سجاد نے سلام کا جواب دیا، جو دروازے میں کھڑا عمران کو گھور رہا تھا۔ آئیے آئیے، عمران نے احمقوں کی طرح بوکلا کر کہا۔ سجاد آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فیاض نے کہا۔ تم کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہو۔ میں پریشان ہوں۔ سعیدہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا؟ فیاض اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، مگر اس کے صرف چہرے پر دبے ہیں، بقیہ جسم پر نہیں۔ کیا دبے؟ فیاض نے بے ساختہ پوچھا۔ فیاض صاحب، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ مذاق کا موقع نہیں ہے۔ اوہ معاف کرنا، مگر کیا کوئی نیلا پرندہ؟ پتہ نہیں، وہ سو رہی تھی، اچانک کسی تکلیف کے احساس سے جاگ پڑی، اور جاگنے پر محسوس ہوا جیسے کوئی چیز داہنے بازو میں چھپ گئی ہو۔ پرندہ لٹکا ہوا تھا۔ عمران جلدی سے بولا، جی نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سجاد نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی، اور وہ بے تحاشا چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے نکل پائی۔ اوہ! عمران اپنے ہونٹوں کو دائرہ کی شکل دے کر رہ گیا۔ فیاض عمران کو گھورنے لگا، اور عمران آہستہ آہستہ سے بڑبڑاتا رہا، ایسی جگہ ماروں گا جہاں پانی بھی نہ مل سکے گا۔ اس پر سجاد بھی عمران کو گھورنے لگا، مگر عمران نے دونوں کو باری باری سے دیکھتے ہوئے کہا، جمیل صاحب کو داغدار بنانے کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سیدہ صاحبہ کا معاملہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر شوکت کو ان سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ شوکت؟ سجاد چونک پڑا۔ جی ہاں، اس کی لیبارٹری میں ایسے جراثیم موجود ہے جن کا تذکرہ ڈاکٹروں کی رپورٹ میں ملتا ہے۔ آپ اسے ثابت کر سکیں گے؟ سجاد نے پوچھا۔ چٹکی بجاتے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا دوں گا، بس دیکھتے رہ جائیے گا۔ آخر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ فیاض نے پوچھا۔ آہا، اسے مجھ پر چھوڑ دو، جو کچھ میں کہوں کرتے جاؤ، اس کے خلاف ہوا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال آج اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جائے گا۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ، فیاض نے کہا۔ کیا بتاؤں؟ یک بیک عمران چلا گیا۔ تم کیا نہیں جانتے؟ بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ کیا سلیم پر گولی نہیں چلائی گئی تھی؟ کیا ریوالور کے دستے پر شوکت کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے؟ کیا میں نے اس کی لیبارٹری میں نیلے رنگ کے پرندے نہیں دیکھے جنہیں وہ آتش دان میں جونک رہا تھا؟ ریوالور؟ سلیم، مردہ پرندے؟ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھا، سجاد حیرت زدہ انداز میں بولا۔ بس سجاد صاحب، اس سے زیادہ ابھی نہیں، جو کچھ میں کہوں کرتے جائیے، مجرم کے ہتھکڑیاں لگ جائیں گی۔ بتائیے، جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ گڈ، تو آپ ابھی اور اسی وقت اپنے بھائیوں اور جمیل صاحب کے ماموں سمیت جاوید مرزا کے یہاں جائیے۔ کیپٹن فیاض بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ وہاں جائیے اور جاوید مرزا سے پوچھیے کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے، جمیل سے اپنی لڑکی کی شادی کرے گا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انکار کرے گا، پھر اس وقت ضرورت اس بات کی ہوگی کہ کیپٹن فیاض اس پر اپنی اصلیت ظاہر کر کے کہیں کہ انہیں اس سلسلے میں اس کے بھتیجوں میں سے کسی ایک پر شبہ ہے، اور فیاض تم اسے کہنا کہ وہ اپنے سارے بھتیجوں کو بلائے، تم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہو۔ پھر اس کے بعد فیاض نے پوچھا، میں ٹھیک اسی وقت وہاں پہنچ کر نبٹ لوں گا۔ کیا نبٹ لو گے؟ تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر روؤں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ فیاض اور سجاد اسے گھورتے رہے۔ اچانک سجاد نے پوچھا، ابھی آپ نے کسی ریوالور کا حوالہ دیا تھا جس پر شوکت کی انگلیوں کے نشانات تھے؟ جی ہاں، بقیہ باتیں وہی ہوں گی۔ اچھا، ٹاٹا۔
عمران ہاتھ ہلاتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل گیا اور فیاض اسے پکارتا ہی رہ گیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حضرت کیا فرمانے والے ہیں، سجاد بولا۔ کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی۔ اچھا اب اٹھو، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو کچھ اس نے کہا ہے۔ نواب جاوید مرزا کا پارا چڑھ گیا تھا۔ اس نے فیاض سے کہا، جی ہاں فرمائیے، میرے سب بچے یہی موجود ہیں، یہ شوکت ہے، یہ عرفان اور یہ سبتر۔ بتائیے آپ کو ان میں سے کس پر شبہ ہے، اور شبے کی وجہ بھی آپ کو بتانے پڑے گی، سمجھے آپ؟ فیاض بغلے جھانکنے لگا۔ وہ بڑی بے چینی سے عمران کا منتظر تھا۔ اسی وقت اسٹڈی میں جاوید مرزا کے خاندان والوں کے علاوہ جمیل کے خاندان کے سارے مرد موجود تھے۔ بات جمیل اور پروین کی شادی سے شروع ہوئی تھی۔ جاوید مرزا نے ایک مبروس سے اپنی لڑکی کا رشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر سجاد نے کافی لے دے کی۔ پھر فیاض نے اس کے بھتیجوں میں سے کسی کو جمیل کے مرض کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن جب جاوید مرزا نے وضاحت چاہی تو فیاض کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسے توقع تھی کہ عمران وقت پر پہنچ جائے گا، لیکن عمران فیاض دل ہی دل میں اسے 1000 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے گالیاں دے رہا تھا۔ ہاں آپ بولتے کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو گئے؟ جاوید مرزا نے اسے للکارا۔ اما چلو یار، شرماتے کیوں ہو؟ اسٹڈی کے باہر سے عمران کی آواز آئی اور فیاض کی باتیں کھل گئیں۔ سب سے پہلے سلیم داخل ہوا، اس کے پیچھے عمران تھا اور شاید وہ اسے دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ ستوجہ، جاوید مرزا جلائی ہوئی آواز میں بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ بغیر اجازت یہاں کیسے چلے آئے؟ میں تو یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آخر ان حضرت کی رپورٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ عمران نے سلیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، آج سے 4 دن قبل۔ آپ تشریف لے جائیے، جائیے۔ نواب جاوید مرزا غرایا۔ آپ کو بتانا پڑے گا جناب۔ دفتن عمران کے چہرے سے حماقت کے سارے آثار غائب ہو گئے۔ یہ مجھے زبردستی لائے ہیں، سلیم خوفزدہ آواز میں بولا۔ توجہ، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ جاوید مرزا کھڑا ہو گیا، اسی کے ساتھ ہی شوکت بھی اٹھا۔ بیٹھو، عمران کی آواز نے اسٹڈی میں جھنکار سی پیدا کر دی۔ فیاض نے اس کے اس لہجے میں اجنبیت سی محسوس کی۔ وہ اس عمران کی آواز تو نہیں تھی جسے وہ عرصے سے جانتا تھا۔ میرا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے، عمران نے کہا۔ آپ لوگ ابھی تک غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ مجھے ان جراثیم کی تلاش ہے جو آدمی کے خون میں ملتے ہی اسے 12 گھنٹے کے اندر ہی اندر مبروس بنا دیتے ہیں۔ شوکت، کیا تمہاری لیبارٹری میں ایسے جراثیم نہیں ہے؟ ہرگز نہیں ہے، شوکت غرایا۔ کیا تم بدھ کی رات کو اپنی لیبارٹری میں چند مردہ پرندے نہیں جلا رہے تھے؟ نیلے پرندے؟ ہاں میں نے جلائے تھے۔ پھر عمران سلیم کی طرف مڑا۔ تم پر کس نے فائر کیا تھا؟ میں نہیں جانتا، سلیم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ تم جانتے ہو تمہیں بتانا پڑے گا۔ میں نہیں جانتا جناب، مجھ پر کسی نے اندھیرے میں فائر کیا تھا۔ ایک گولی بازو پر لگی تھی اور میں بدحواسی میں درخت پر چڑھ گیا تھا۔ یہ ریوالور کس کا ہے؟ عمران نے جیب سے ایک ریوالور نکال کر سب کو دکھاتے ہوئے کہا۔ شوکت اور جاوید مرزا کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ریوالور شوکت کا ہے اور شوکت کے پاس اس کا لائسنس بھی ہے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ سلیم پر اسی ریوالور سے گولی چلائی گئی تھی اور جس نے بھی فائر کیا تھا اس کی انگلیوں کے نشانات اس کے دستے پر موجود تھے اور وہ نشانات شوکت کی انگلیوں کے تھے۔ ہوگا، مجھے شوکت صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے، سلیم جلدی سے بول پڑا۔ اصلیت کیا ہے سلیم؟ عمران نے نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے کسی دوسرے آدمی کے دھوکے میں مجھ پر فائر کیا تھا۔ کس کے دھوکے میں؟ یہ وہی بتا سکیں گے، میں نہیں چاہتا ہوں۔ فیاض، ہتکڑیاں لائے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جاوید مرزا کڑا ہو کر ہذیانی انداز میں چیخا۔ فیاض، ہتکڑیاں! فیاض نے جیب سے ہتکڑیوں کا جوڑا نکال لیا۔ یہ ہتکڑیاں سجاد کے ہاتھوں میں ڈال دو۔ کیا؟ سجاد حلق کے بل چیخ کر کڑا ہو گیا۔ فیاض، سجاد کے ہتکڑیاں لگا دو۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجھلا گیا۔ خبردار سجاد، اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا۔ عمران نے ریوالور کا رخ سجاد کی طرف کر دیا۔ عمران، میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ فیاض کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ فیاض، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میرا تعلق براہ راست ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ CBI کا ہر آفیسر میرے ماتحت ہے۔ چلو جلدی کرو۔ عمران نے اپنا سرکاری شناختی کارڈ جیب سے نکال کر فیاض کے سامنے ڈال دیا۔ فیاض کے چہرے پر سچ مچ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شناختی کارڈ میز پر رکھ کر وہ سجاد کی طرف بڑھا اور ہتکڑیاں اس کے ہاتھوں میں ڈال دیں۔ دیکھا آپ نے؟ سلیم نے شوکت کی طرف دیکھ کر پاگلوں کی طرح خیخہ لگایا۔ خدا بے انصاف نہیں ہے۔ شوکت کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم ادھر دیکھو سلیم، عمران نے اسے مخاطب کیا۔ تم نے کس کے ڈر سے جیل میں پناہ لی تھی؟ جس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں، یہ یقین مجھے مار ڈالتا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ جراثیم ہماری لیبارٹری سے اسی نے چرائے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اکثر لوگ ہماری لیبارٹری میں آتے رہتے ہیں۔ ایک دن یہ بھی آیا تھا، جراثیم پر بات چھڑ گئی تھی۔ میں نے خوربین سے کئی جراثیم بھی دکھائے، ان میں وہ جراثیم بھی تھے جو 100% شوکت صاحب کی دریافت ہیں۔ پھر ایک ہفتہ کے بعد ہی جراثیم کا مرتبان پر اسرار طور پر لیبارٹری سے غائب ہو گیا۔ اس سے 3 ہی دن قبل کالج کے سائنس کے طلباء ہماری لیبارٹری دیکھنے آئے تھے۔
ہمارا خیال انہی کی طرف گیا، لیکن جب غائب ہونے کے چوتھے ہی دن جمیل صاحب اور نیلے پرندے کی کہانی مشہور ہوئی تو میں نے شوکت صاحب کو بتایا کہ ایک دن سجاد بھی لیبارٹری میں آیا تھا۔ پھر اسی شام کو ہماری لیبارٹری میں 3 مردہ پرندے پائے گئے۔ وہ بالکل اسی قسم کے تھے جس قسم کے پرندے کا تذکرہ اخبارات میں کیا گیا تھا۔ ہم نے انہیں آگ میں جلا کر راکھ کر دیا اور پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ سجاد یہ جرم شوکت صاحب کے سر توپنا چاہتا ہے۔ دوسری شام کو نامعلوم آدمی نے مجھ پر گولی چلائی، میں بال بال بچا۔ شوکت صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی محفوظ مقام پر چلا جاؤں تاکہ وہ اطمینان سے سجاد کے خلاف ثبوت فراہم کر سکیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ مجھ پر سجاد ہی نے حملہ کیا تھا، محض اس لیے کہ میں کسی سے یہ کہنے کے لیے زندہ نہ رہوں کہ سجاد بھی کبھی لیبارٹری میں آیا تھا اور وہ جراثیم دکھائے گئے تھے۔ بکواس ہے، سجاد چیخا۔ میں کبھی لیبارٹری میں نہیں گیا تھا، تم خاموش رہو، فیاض اسے خاموش رکھو، عمران نے کہا، پھر سلیم سے بولا، بیان جاری رہے۔ سلیم چند لمحے خاموش رہ کر بولا، شوکت صاحب نے محض میری زندگی کی حفاظت کے خیال سے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر گرفتار کرا دیا، لیکن سجاد نے وہاں بھی میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک انگریز لڑکی وہاں پہنچی جو غالباً سجاد ہی کی بیجی ہوئی تھی اور مجھے خواہ مخواہ غصہ دلا رہی تھی تاکہ میں جلا کر اپنے جیل آنے کا راز اگل دوں۔ خیر خیر آگے کہو، عمران بڑبڑایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ روشنی کی طرف ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں اور کس طرح میری ضمانت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس انہونی بات نے مجھے بدحواس کر دیا اور میں نے اسی طرف کا رخ کیا، لیکن کوئی میرا تعاقب کر رہا تھا۔ کوٹی کے پاس پہنچ کر اس نے ایک فائر بھی کیا، لیکن میں پھر بچ گیا۔ یہاں پائی باغ میں اندھیرا تھا۔ میں لیبارٹری کے قریب پہنچا۔ شوکت صاحب سمجھے شاید میں وہی آدمی ہوں جو آئے دن لیبارٹری میں مردہ پرندے ڈال جایا کرتا تھا۔ انہوں نے اسی کے دھوکے میں مجھ پر فائر کر دیا۔ کیوں؟ عمران نے شوکت کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ سجاد یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان پرندوں پر چچا صاحب کی بھی نظر پڑ جائے اور وہ مجھے ہی مجرم سمجھنے لگے۔ ویسے انہیں تھوڑا بہت شبہ تو پہلے بھی تھا۔ عمران نے جاوید مرزا کی طرف دیکھا، لیکن جاوید مرزا خاموش رہا۔ کیا بکواس ہو رہی ہے، سب پاگل ہو گئے ہیں۔ سجاد حلق پاڑ کر چیخا، ارے بدبختو، اندھو، میرے ساتھ چل کر میری لڑکی سعیدہ کی حالت دیکھو، وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا میں اپنی بیٹی پر بھی اس قسم کے جراثیم؟ یا خدا، سب پاگل ہیں۔ دفتن شوکت ہنس پڑا۔ خوب، اس نے کہا، تمہاری بیٹی یا بیٹے سے کیا سروکار، تمہیں تو دولت چاہیے، دونوں مبروسوں کی شادی کر دو، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں گے۔ دوسری حرکت تم نے محض اپنی گردن بچانے کے لیے کی ہے۔ نہیں سجاد، تم کچھ خیال نہ کرنا، عمران مسکرا کر بولا، دوسری حرکت میری تھی۔ سجاد اسے گھورنے لگا اور شوکت کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ فیاض اس طرح خاموش بیٹھا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ دوسری حرکت میری تھی اور تمہاری لڑکی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ان داغوں کو خالص اسپرٹ سے دھو ڈالنا، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ خیر خیر، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور میں عدالت میں دیکھوں گا۔ ضرور دیکھنا سجاد، واقعی تمہارے خلاف ثبوت بہم پہنچانا بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن یہ بتاؤ کہ پچھلی رات اپنی لڑکی کا چہرہ دیکھ کر تم بے تحاشا ایندھن کے گودام کی طرف کیوں بھاگے تھے؟ بتاؤ، بولو، جواب دو۔ دفتن سجاد کے چہرے پر زردی پھیل گئی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئیں، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی اور پھر دفتن اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی شام کو عمران، روشنی اور فیاض رائل ہوٹل میں چائے پی رہے تھے۔ فیاض کا چہرہ اترا ہوا تھا اور عمران کہہ رہا تھا، مجھے اسی وقت یقین آ گیا تھا کہ سلیم شوکت سے خائف نہیں ہے جب اس نے جیل سے نکلنے کے بعد جاوید مرزا کی کوٹھی کا رخ کیا تھا۔ مگر ایندھن کے گودام سے کیا برآمد ہوا ہے؟ روشنی نے کہا، تم نے وہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہاں سے ایک مرتبان برآمد ہوا تھا جس میں جراثیم ہے اور نیلے رنگ کے پرندوں کا ایک ڈھیر، ربڑ کے 3 پرندے، گوند کی ایک بوتل اور انجیکشن کی 3 سوئیاں۔ کیا سمجھے؟ وہ حقیقتاً پرندہ نہیں تھا جسے جمیل نے اپنی گردن سے کھینچ کر کھڑکی کے باہر پھینکا تھا، بلکہ ربڑ کا پرندہ تھا جس پر گوند سے نیلے رنگ کے پر چپکائے گئے تھے۔ اس کے پیٹ میں وہ سیاہ مادہ بھر گیا تھا جس میں جراثیم تھے۔ پرندے کی چونچ کی جگہ انجیکشن لگانے والی کھوکھلی سوئی فٹ کی گئی تھی۔ پہلے جمیل پر باہر سے کھڑکی کے ذریعے ایک پرندہ پھینکا گیا تھا جو اس کے شانے سے ٹکرا کر اڑ گیا تھا۔ پھر وہ نقلی پرندہ پھینکا گیا جس میں لگی ہوئی سوئی اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ بدحواس ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے اسے پکڑا ہوگا، دباؤ پڑنے سے سیال مادہ سوئی کے راستے اس کی گردن میں داخل ہو گیا ہوگا۔ پھر اس نے بوکھلاہٹ میں اسے کھینچ کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ پہلے نیلے رنگ کا ایک پرندہ اس کے شانے سے ٹکرا کر اڑ چکا تھا، اسی لیے اسے بھی پرندہ ہی سمجھا۔ اور پچھلی رات، واہ، وہ بھی عجیب اتفاق تھا۔ میں جمیل کی کوٹھی میں گھسا، سعیدہ کو کلوروفارم کے ذریعے بے ہوش کر کے اس کے چہرے پر اپنی ایک ایجاد آزمائی جسے میک اپ کے سلسلے میں اور زیادہ ترقی دینے کا خیال رکھتا ہوں۔ پھر کلوروفارم کا اثر زائل ہونے کا منتظر رہا۔
یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ گھر والوں پر اس کا رد عمل دیکھ سکوں، خاص طور سے سجاد کی طرف خیال بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ اب کلوروفارم کا اثر زائل ہو رہا ہے، میں نے اس کے بازو میں سوئی چبو دی اور مسہری کے نیچے گھس گیا۔ پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سجاد ہی سب سے زیادہ بدحواس نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ سیدہ اس کی بیٹی ہی ٹھہری، لیکن جب میں نے اس گھر والوں کو وہی چھوڑ کر ایک طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو تم خود سوچو فیاض، بھلا اس وقت ایندھن کے گودام میں جانے کی کیا تک تھی؟ بہرحال سجاد ہی نے بے خبری میں میرے لیے اپنے خلاف ثبوت بہم پہنچا دیے۔ دراصل اس کی شامت ہی آ گئی تھی، ورنہ ان چیزوں کو رکھ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا بیٹا، وہ تو سب ٹھیک ہے، فیاض نے ایک طویل انگڑائی لی، وہ تمہارا شناختی کارڈ؟ یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارا آفیسر ہوں۔ میرا تعلق براہ راست ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ہوم سیکرٹری سر سلطان نے میرا تقرر کیا ہے، لیکن خبردار خبردار اس کا علم ڈیڈی کو نہ ہونے پائے، ورنہ تمہاری مٹی پلیت کر دوں گا، سمجھے؟ فیاض کا چہرہ لٹک گیا۔ اس کے لیے یہ نئی دریافت بڑی تکلیف دہ تھی۔ تم نے مجھے بھی آج تک اس سے بے خبر رکھا، روشنی نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے کس کی باتوں میں آئی ہو روشنی ڈیئر؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ یہ عمران بول رہا ہے، عمران جس نے سچ بولنا سیکھا ہی نہیں۔ میں تو فیاض کو گھس رہا تھا۔ فیاض کے چہرے پر اب بھی بے یقینی پڑی جا سکتی تھی۔ ختم شد۔